आई वॉज ऑलवेज सेल्फ पिटिंग माई सेल्फ कि मैं इतना माजूर किस्म का इंसान हूँ, मेरा कद का मसला है, मेरे वज़न का मसला है, अब मेरी पूरी बॉडी की हड्डियों का मसला है. सो ऑल माई लिम्स, ऑल माई बोन्स इन माई बॉडी सबका अफेक्टेड है. बच्चे भी तंग करते थे, मुश्किल था, धक्के तुक्के पड़ जाते थे, थप्पड़ थप्पड़ पड़ जाते थे, सीढ़ियों से गिरा देते थे, रेत रूत में फेंक देते थे. आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना ज़बरदस्त पब्लिक स्पीकर हूँ कि आप मेरे से कोई भी खड़ा कर दें. मैं तो कहता हूँ अल्लाह की तरह मेहरबानी है, ब्लेसिंग है, मेरा क्या मैजिक है इसमें. खान साहब के साथ कैसा एक्सपीरियंस था पहला? यार अमेजिंग एक्सपीरियंस. मैंने पार्टी के ऊपर लाखों रुपए का खर्चा किए. देखिए हमने ट्रैवलिंग करनी है, कराची लाहौर जाना है, रहना है, अपने पास से सब अपने पास से. रुपया नहीं मिलता था पार्टी से. अभी का मुझे नहीं पता, लोग कहानियाँ बनाते पैसे मिलते हैं, मेरा ख्याल है कोई पैसे मिलते. ऑफिशियल लोगों को तो कुछ भी नहीं मिला आपकी पार्टी में. इज्जत मिलती थी, लिबर्टी मिलती थी काम करने की, और खान साहब सुनते थे. आप यकीन करें, चेयरमैन बैठा हुआ पार्टी का, यार इतना बड़ा आदमी होता है, ठीक है, आप उनको बताएंगे ना कि इस मौजूद बात करें तो वो सुनेंगे आपकी बात. What was the hope which was like there was no hope. मैं आपसे क्यों झूठ बोलूँ, there was no hope. सारी फीसें मैं खुद देता था. मैंने अपनी ज़िंदगी में 2006-07 के बाद कभी घर से पैसे नहीं लिए. तो हम गूगल टॉक हमने कोई 3 साल इतना यूज़ किया था भाई, यू कैन नॉट इमेजिन हम लोगों ने इतने पैसे कमाए उधर से. तो फिर बस ये था कि मैं मार्केटर बन गया, आपका ब्लॉग है, आपका पब्लिकेशन है, यूनिट ट्रैफिक ना, आई विल ब्रिंग यू द ट्रैफिक. तो वहाँ से वो काम शुरू किया. उससे फिर मुझे ना बहुत प्रोमिनेंस मिली. सो आई वाज दी ओनली वन इन पाकिस्तान बैक देन जो ये काम कर रहा था, कोई भी नहीं कर रहा था. मैं जो काम करके देता था मैं 3 रुपये करके देता था. मार्केट में वो काम होता था 30 रुपये का. मुझे पसंद था कि मैं कम पैसे स्टार्ट करूँ, मेरे लिए बहुत सारे पैसे. देखेंगे गरीब माजूर आदमी को 3 रुपये तो बहुत ज़्यादा लगेंगे ना. तो लोग कहते थे कि अच्छा इसका फुद्दू लगा हुआ है, इससे हम काम करा लेते हैं. तो फिर टेक ब्लॉग्स, डिज़ाइन ब्लॉग्स, पता नहीं कौन से ब्लॉग्स, बहुत सारे लोगों से काम किया. अब ये लेवल हो गया ना, एक टाइम तक कि साल लग रहा है $100 अब मैं आपको 10 मिनट में $1,000 बना के दिखाता हूँ. तो बहुत लर्न किए. तो वहाँ से सेल्फ नज़र आई कि शीशे में अगर मैं नज़र आता हूँ, मेरे अगर गोडे टेढ़े हैं, मेरे हाथ टेढ़े हैं, अगर मेरी गर्दन नहीं है, मेरा कद छोटा है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है यार, मुझे तो मेरे काम पे रिस्पेक्ट मिल रही है ना, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ. कंसिस्टेंसी इज़ व्हाट गिव्स यू द लॉन्ग रेस इन लाइफ ना, लंबा खेलना. आप स्किल भी सीख लेते हैं तला भाई, हार्ड वर्क भी कर लेते हैं, कंटेंट डालते हैं, लेकिन हर बंदा फेल करता है कंसिस्टेंसी पे. अगर मैं एज अ माजूर रह जाता और मैं कंसिस्टेंट ना होता, अपने आप को सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाता कि मैं एक अच्छा इंसान बन सकता हूँ, मैं कामयाब समझ सकता हूँ, मैं ना बन सकता. डू यू थिंक ये जो होल एक NGO वर्ल्ड है, लाइक हाउ डू यू सी दैट? आपने डेवलपमेंट सेक्टर की बात की, इदारों की बात की है, इत्तफाकन सबके साथ काम किया मैंने. मेरी फेसबुक पे वो सब माजूर अफराद एडिट हैं जो गाँव देहात में रहते हैं, वही मेरे दोस्त हैं, ठीक है. आई वॉन्ट टू स्टे इन टच विद ऑल द पीपल ना, कि इनके मसाइल भी समझूँ, अपने भी समझूँ, और आगे हम लोग फिक्स कर सकें. ज़िंदगी से ना प्यार एक वक्त में ख़त्म हो गया था, फिर बहुत ज़्यादा हो गया. अब प्यार की शिद्दत ये है कि आई विश कि मैं अपनी कोशिश करके जितनी भी माइक्रो स्केल पे करूँ, किसी की ज़िंदगी को बेहतर कर सकूँ ना. इट्स अ वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन, बट जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, मतलब APS से सफ़र शुरू हुआ, ब्लॉगिंग, पॉलिटिक्स, जर्नलिज्म पढ़ना, यूनिवर्सिटी, स्टार्टेड मेकिंग लाइक डॉलर्स, लोगों का बिहेवियर कैसे चेंज हुआ है? हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड. आज हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं, और ये ऐसे ख़ास मेहमान है कि जब मैं पाकिस्तान वापस आया हूँ लंदन से, तो ये प्रॉबली मेरे ख़्याल से कोई दूसरे बंदे थे जिनसे मैं मिला हूँ. और इन्होंने TCM की भी पूरी जर्नी को बड़ा क्लोजली फॉलो किया, और ख़ुद भी इनको हम लोग ये मेरे ख़्याल से इनको मैं शोएब अख्तर रेफरेंस से मैं जानता हूँ कि जैसे शोएब पिछले 10-20 सालों पे मीडिया में इन है, तो आप इनको भी हर वक्त कहीं ना कहीं जो है वो देखते रहते हैं उनकी तरह. थैंक यू सो मच ज़िशान फॉर कमिंग. थैंक यू तला भाई. अस्सलाम वालेकुम. खैरियत से आप? वालेकुम अस्सलाम. आप बताएं. अल्लाह का शुक्र, बेहतर. हाउस लाइफ? लाइफ इज़ अमेजिंग अल्हम्दुलिल्लाह. क्या चल रहा है आजकल? आजकल बस काम चल रहा है, और बस काम ही चल रहा है. ऑनलाइन काफ़ी चीज़ें कर रहा हूँ, और बाकी मेन स्ट्रीम से बड़ा सीन्स आउट हुआ हूँ, सोशल मीडिया से, इंस्टाग्राम से, बाकी अपने काम कारोबार से. तो आजकल बस ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग सीख रहे हैं. सो ट्रेड क्या सीन है ट्रेडिंग? अभी तो हर बंदा निकलना चाह रहा है आई थिंक उससे. देखें, लोग तो ऑब्वियसली तब निकलते हैं जब वो घबरा जाते हैं और मसले में फंस जाते हैं ना. इट्स अ कॉमन एनालॉजी कि जब एडवर्सिटी आती है तो हर बंदा भाग जाता है. जो एडवर्सिटी से गुजरेगा और आगे निकलेगा वही कामयाब होएगा. तो हम तो आजकल मोस्टली जो देखते हैं काम शाम, वो क्रिप्टो करेंसीज़ के अंदर, फॉरेक्स के अंदर ट्रेडिंग वगैरह हो गई. तो उसमें ये है कि क्या फ़र्क पड़ता है, मार्केट ऊपर जाने से. डू यू थिंक लाइक दैट थिंग विल स्टे? ऑब्वियसली it has stayed for so many years, for decades and more than a century, तो obviously आगे भी रहेगी. क्योंकि मैंने भी थोड़े से लिए हुए हैं और वो माइनस में. अच्छा, मैं एक्टिवली डे ट्रेड करता हूँ. ओके. तो मैं स्पॉट मतलब ये नहीं कि होल्ड करके रख लिया, बट ये कि मैं डे ट्रेडिंग भी करता हूँ, स्विंग ट्रेड भी करता हूँ, वीकली भी. तो इट्स गुड, अच्छा है. बट आई डू इट ऑन वेरी स्लो पेस. आपको पता है मैं बड़ा सब्र शुक्र वाला आदमी हूँ. तो नो स्टूपिड मिस्टेक्स, एंड जो भी लर्निंग्स हैं वो मिस्टेक्स के बाद होती हैं, बट आई डोंट रिपीट दोस मिस्टेक्स. आई ट्राई कि यार आप स्टडी लेके चलो ना. मतलब एक दिन में तो आप कुछ भी नहीं बना सकते. तो इट्स मोर लाइक अ जर्नी ऑफ अ ईयर और टू व्हेन यू कैन सी सब्सटेंशियल रिटर्न्स, एंड इंशाल्लाह लगे हुए हैं.
شیور. سو بیفور وی گو فارورڈ آئی تھنک کافی لوگوں نے آپ کی ویڈیوز اسپیشلی چائے محفل کے اوپر جو آپ معاملات کر رہے ہیں کافی دیکھے ہیں, بٹ تھوڑا سا اگر لائک ایک اوور آل بیک گراؤنڈ اف یو کین کوئکلی گیو کہ ویئر آر یو فرام, ہاؤ اٹ آل اسٹارٹیڈ, تھوڑا سا لائک یو نو ایک کانٹیکٹ سیٹ ہو جائے لوگوں کے لیے. I've had a very diverse sort of experiences in life. مطلب اب آئی ڈونٹ نو آپ کے اسکرین پہ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہوگا, بٹ میرا فزیکل امپیئرمنٹ کا چیلنج ہے پیدائشی طور پہ. اٹس اے جینیٹک پرابلم, اور وہ بچپن سے ہی میں معذور ہوں. تو زندگی کے جو شروع کے 14-15 سال تھے وہ تو آپ کہہ لیں کہ اٹ واز دا ڈارک پیریڈ آف مائی لائف ان ٹرمس کہ اوبیسلی آپ سوشلی بھی اتنے انگیج نہیں ہیں, فرینڈ شپس بھی بہت کم ہیں, اسکول کی حد تک ہی ہیں, وہ بھی کلاس میں اگر لڑ سے کوئی پروکٹر ہے پریفیکٹ ہے تو اس سے دوستی وغیرہ ہوئی ہوئی گپ شپ لگ رہی ہے. فیملی سوشل گیدرنگس بھی اوائڈ کرتا تھا, اور سارا ٹائم جو علاج میں گزرا, ڈفرنٹ ریمیڈیز تلاش کریں, گھر والے پریشانیاں چل رہی ہیں. اینڈ یو ان اسلام آباد شروع سے؟ ان راولپنڈی. آئی واز بورن ان کراچی, دین وی موو ٹو لاہور فار لائک 2 years, بٹ پھر ہم لوگ تقریباً 98 میں آ گئے تھے پنڈی. ٹھیک ہے. اینڈ سنس 98 اور وہاں سے لے کے پھر آئی تھنک 2008 تک ہم لوگ پنڈی رہے ہیں. تو عسکری فور میں رہتے تھے, اے پی ایس جاتا تھا آرمی پبلک اسکول. اسکول کی خاص اتنی اچھی میموریز اس لیے نہیں تھی کہ پڑھائی میں نہ لائق تھا, پڑھائی کرنے کا دل ہی نہیں کرتا تھا. آئی واز آلویز سیلف پٹنگ مائی سیلف کہ میں اتنا معذور قسم کا انسان ہوں, میرا قد کا مسئلہ ہے, میرے وزن کا مسئلہ ہے, اب میری پوری باڈی کی ہڈیوں کا مسئلہ ہے. سو آل مائی لمبس, آل مائی بونس ان مائی باڈی سب کا افیکٹڈ ہے. تو بڑی پریشان لائف تھی. میرے بہن بھائی ہیں وہ نارمل تھے, سب کزنس نارمل تھے, دوست نارمل تھے. اسکول ہمارا بہت بڑا کیمپس ہے پنڈی میں, لال کرتی, اٹس ون آف دا موسٹ اولڈسٹ اے پی ایس. تو اس پورے کیمپس میں ایک میں معذور تھا, آئی واز دی آڈ ون آؤٹ. تو پڑھائی کا بھی دل نہیں کیا, کچھ کرنے کا دل نہیں کیا. اٹ واز مور لائک کہ بس ایک اسٹرگل چل رہی تھی. اس ٹائم میں بہت اپنے آپ کو ہیٹ کرتا تھا, بیکاز آئی وڈ ویک اپ ایوری ڈے ان دا مارننگ اینڈ گو ٹو دا باتھ روم, اور شیشے میں دیکھنا, رونا بھی شروع کر دیا, اور لان تان کر رہا ہوں خود کو, اور اللہ تعالیٰ سے لڑائی جھگڑے کر رہا ہوں, عجیب باتیں کر رہا ہوں, نعوذ باللہ. بٹ یہ کہ اس ٹائم مجھے انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی. اوبیسلی آپ یقین جانیے کہ آپ نے ابھی شروع میں کہا کہ شعیب اختر کی طرح ہر ٹائم کہیں نہ کہیں نظر آتا رہتا ہے نا. آئی تھنک کہ سو اونلی اے فیو پیپل نو دس کہ آپ اگر میرے سوشل میڈیا پہ جائیں گے تو آپ کو شاید میرے فالوورز نظر اتنے نہیں آئیں گے. آئی ڈونٹ مچ پروموٹ مائی پروفائل, جتنا کانٹینٹ کہاں لگایا ہے پروموشن کی. ادروائز نا اف یو ڈونٹ کوانٹیفائی تو میری پروموشن اور پاپولرٹی بہت زیادہ ہے, اٹس انٹینجیبل. آپ کو تبھی نظر آئے گی جب آپ سمجھ سکتے ہیں. تو وہ جو زندگی کی مشکلات تھی, بچپن کی, اسکول کی, کالج کی, اور معذوری کے ساتھ جتنا بھی تھا, دوز ایڈورسٹیز میڈ می ہو آئی ایم ٹوڈے. نہ تو میرے اندر آئی تھنک ہیوملٹی آتی, نہ تو میرے اندر آئی تھنک اتنی ایمپتھی آتی اگر میں معذور نہ ہوتا. پرابلی میں عام لوگوں کی طرح بڑا ایک ایوریج قسم کا انسان ہوتا. تو اٹ سروڈ ایز اے بلیسنگ ان ڈسگائز. سو بٹ وین جب آپ اسکول میں تھے اس ٹائم, سو واٹ واز دا ریئیکشن فرام دا اسٹوڈنٹس ایز ویل ایز اسپیشلی فرام دا ٹیچرز؟ مطلب اس ٹائم لوگ اس کو کیسے پرسیو کرتے تھے کمپیئر ٹو ناؤ؟ اچھا, اس ٹائم تو دیکھیں بہت بیڈ سین تھا, کیونکہ آج سے کوئی 20-25 سال پرانی بات بتا رہا ہوں آپ کو میں. تو ٹیچرز میں یہ تھا کہ آئی واز لکی ان اے وے کہ جو میرے اسکول کے پرنسپل تھے بریگیڈیئر مدنی صاحب, وٹ اے فائن جینٹل مین. اگر وہ نہ ہوتے پرنسپل اسکول کے تو شاید میں آگے پڑھ کے نہ نکل سکتا زندگی میں, کیونکہ کچھ ٹیچرس تھے جو تھوڑا سا ڈانٹ ٹپٹ کرتے ہوں گے, 1-2 ٹیچرس تھیں جو تھپڑ تھپڑ مار دیتی تھیں, اور مستی باقی لڑکے کر رہے ہوتے تھے کلاس میں, آپ کو پتہ ہے آوازیں نکالتے ہیں لڑکے, بوائز ونگ تھا ہمارا. تو مجھے کہتے تھے کہ اس نے نکالی, تو میں مار کھا لیتا تھا. آئی واز ویری کوائٹ پرسن, بڑا انٹروورٹ تھا, نہ تو بات کرتا تھا, نہ کبھی یہ کہا کہ یار میں نے آواز نہیں نکالی. تو بچے بھی تنگ کرتے تھے. اور ایک دفعہ واقعہ سے ہوا کہ بریک کے دوران لڑکوں نے میرے سے میری بیساکھیاں لی اور ان سے کھیلنا شروع کر دیا, گنز بنا کے نا, ویپنس بنا کے. ذرا سارے فوجی تھے, ایسپائرنٹس تھے. تو بیساکھی شاکی ٹوٹ گئی. اب میں پریشان کہ میں گھر کیسے جاؤں گا, 3rd فلور پہ کلاس ہے میری. تو ایونچولی یہ ہوا کہ پھر پرنسپل نے, وائس پرنسپل نے ان کو تھوڑا بلایا, پنشمنٹ دی, اینڈ دے ٹولڈ دیم کہ یار اگلے دن ہر کوئی اس کے لیے ایک پیئر آف بیساکھیاں لے کر آئے گا. تو نیکسٹ ڈے میرے پاس 7 پیئر آف بیساکھیاں آئیں, 7 لڑکے انوالو تھے. تو مشکل تھا, دھکے دھکے پڑ جاتے تھے, تھپڑ تھپڑ پڑ جاتے تھے, سیڑھیوں سے گرا دیتے تھے, ریت روت میں پھینک دیتے تھے, سسٹم چل جاتا تھا اس طرح کا. بٹ یہ کہ اتنا بیڈ سین اسپیشلی ان دا آرمی, آئی تھنک اس میں آرمی کا غلطی بھی نہیں. دیکھیں عام لوگوں کی بات آ گئی, آرمی ان سینس کے ڈسپلن لائک تھوڑا سا ذرا وہ. سو میں آپ کو گڈ سائڈ بتاتا ہوں نا. جہاں یہ بیڈ سائڈ تھی نا کہ تھوڑا سا مجھے بلی کر رہے ہیں لوگ, تنگ کر رہے ہیں, میرا مورال ڈاؤن کر رہے ہیں, وہاں پہ مجھے کچھ ٹیچرس ملے ہو فائن ٹیچرس. میری کلاس 2 کی کلاس ٹیچر تھیں میڈم ضیاء, شی واز این امیزنگ وومن. پھر ہماری پاک اسٹڈیز کی میم حامد تھیں. پھر اردو کے ٹیچرس تھے. پھر میری بایولوجی کی میم تھیں, میم زرکا کلاس ٹیچر تھیں میری. دیز فوکس اینڈ دا پرنسپل دے انشورڈ کہ ذیشان کنٹینیوز ایجوکیشن. میں نے 7ویں اسکپ کی, میرا علاج ہوتا, میں سال اسکول نہیں جا سکا. انہوں نے مجھے 7ویں سے 8ویں پروموٹ کیا. اس پورا سال میرے گھر وہ سلیبس آتا تھا, میں گھر پڑھتا تھا, اور پڑھتا بھی گیا تھا جسٹ ٹو کیپ می ان دا لوپ, نہ کہ پڑھ رہا ہے یہ.
میٹرک میں نمبر کم آ رہے ہیں, مسئلے مسائل آ رہے ہیں, تو پرنسپل مجھے بیک اپ کرتے تھے, ایف ایس سی تک مجھے وہ لے کر آئے بندی صاحب. ہی سم ہاؤ نیو کہ اگر اس کو چانس مل جائے, کچھ لوگوں کا ہوتا ہے نا ویژن دیکھ لیتے ہیں تو شاید کچھ کر جائے گا. جہاں ٹیچرز یہ کہتے تھے نا کہ آپ بس پیچھے بیٹھو, پڑھائی کرو, نہ تو میں نے کبھی ڈیکلیمیشن میں پارٹیسپیٹ کیا, نہ تو مجھے موقع ملا, نہ مجھے کسی نے انکریج کیا, نہ مجھے کسی نے کہا کہ آپ کر سکتے ہو. آج الحمدللہ میں اتنا زبردست پبلک اسپیکر ہوں کہ آپ میرے سے کوئی بھی کھڑا کر دیں. میں تو کہتا ہوں اللہ کی طرف مہربانی ہے, بلیسنگ ہے, میرا کیا میجک ہے اس میں, بٹ میجک آڈینس پھر کہتی ہے کہ بڑا مزہ آیا ہمیں. تو وہ چیزیں وہ لوگ آئیڈینٹیفائی نہیں کرے تھے, لیکن سر احمد رضا تھے پاک شریف کے میرے ایچ, میں جب کلاس میں روتا رہتا تھا نا, تو وہ مجھے نا پیون کو بلا کے بلاتے تھے اپنے ڈپارٹمنٹ کے پاس کہ ادھر آ کے بیٹھ جاؤ, پھر مجھے چائے سموسا پلاتے تھے اور کہتے تھے کہ تم انجوائے کرو لائف کو نا. تو آئی تھنک میں نالائق کبھی بھی نہیں تھا. ناؤ وین آئی لک بیک, پرابلی مجھے پڑھائی کا انٹرسٹ ہی ڈیولپ نہیں ہوا, کیونکہ اس کے بعد بھی تو میں پڑھا ہوں شوق سے, تو اچھا گزر گیا. بٹ what was the hope which was like, there was no hope. میں آپ سے کیوں جھوٹ بولوں, there was no hope. نہیں مطلب when you were waking up روزانہ, تو وہ کیا چیز تھی جو کہ یار امی کی ڈانٹ تھی اور کچھ بھی نہیں تھا. مطلب میری والدہ جو تھی نا, آئی تھنک بینگ اب میری والدہ جو اتنی کوئی پڑھی لکھی نہیں تھی, شی گاٹ میرڈ ویری ارلی آن, اور میں نے کہا 8ویں 7ویں پڑھی ہوگی اس ٹائم. 8ویں 7ویں کیا ہوتی تھی لوکل اسکولوں کی. تو دا وے شی ریزڈ اس, می اینڈ مائی ادر سبلنگس, ہم تینوں ہی اپنے ڈومین میں بہت آگے ہائی اچیورز ہیں. تو آئی تھنک آئی واز ویری لکی ٹو فائنڈ دیٹ گڈ اپ برنگنگ فرام ہوم, جس کی وجہ سے میرے اندر شاید کچھ چیزیں ریفلیکٹ اپون بھی ہوتی ہوں گی. تو ان کو یہ تھا جی کہ یہ بڑا ہو کے نا اونچا نام کمائے گا. میرا نام ذیشان ہے, سو اٹ مینس کہ اونچی شان والا نا. انہیں بچپن سے ڈنڈورا بیٹا ہوتا تھا, اونچی شان والا, اونچی شان والا, اینڈ ایوری ون وڈ میک فن. اور میں خود کہتا ہے کہ آپ پاگل تو نہیں یار, کیا ہو گیا آپ کو, مطلب زندگی دیکھیں میری کتنی مشکل ہے. تو شی وڈ آلویز ٹیل می کہ نہیں تم بڑے بڑے کام کرو گے, اتنا تمہارا اچھا نام ہے, اور مجھے تو معذور نظر نہیں آتے, تم ساروں کی طرح اتنے پیارے ہو وغیرہ وغیرہ. So that was the hope, and somehow that hope was stemming inside me, and I didn't realize early on. But بعد میں 14-15 سال کے بعد some day things started changing in my life, اور پھر مجھے لگا کہ یار تھوڑا سا یہ جو ہے لائف اس کو لے کے چلتے ہیں آگے. اور how was the school life overall, like in terms of ایک تو یہ کہ how people were like treating you, so compared to آج کل جیسے ہم لوگ اسکول میں دیکھتے ہیں. اب آئی ریمبر وین آئی موو بیک ٹو پاکستان, تو میں نے نس میں دیر واز ناٹ اے اسکول اس ٹائم, اٹ واز اے یونی, بٹ ان ٹرمز آف دا ایجوکیشنل لائک اوور آل, لائک ہاؤ واز دا ایجوکیشن لائک. آئی تھنک APS واز ون آف دا موسٹ امیزنگ انسٹیٹیوٹس, ایون ناؤ اٹ از. میرے ابھی بھی کزنس چھوٹے پڑھتے ہیں APS میں, ویسٹ کیمپس میں. ہمارے ٹائم پہ بھی APS کے ہی بچے ٹاپ کرتے تھے فیڈرل بورڈ میں, اور APS میں بہت لائک بچے تھے. میری کلاس میں FSC How did you get the admission? Because I heard it's کافی مشکل. اچھا ایڈمیشن تو میرا ہوا تھا, سو میں نے وہاں سے پہلی سے 12ویں تک پڑھا ہے نا, میں 12 سال وہیں پڑھا ہوں. صحیح. تو میں تو بچپن میں گیا تھا, پھر جوان ہو کے نکلا ہوں. تو بچپن میں وہی انٹری ٹیسٹ تھا, آئی تھنک ہو گیا ہوگا, پتہ نہیں. انٹری ٹیسٹ میں نے فیل کی, میں نے اسلامک انٹری ٹیسٹ فیل کیا اپنا میس کمیونیکیشن کا. میں نے نیشنل کا, اچھا میری زندگی میں اللہ کی رسی سے معاملات ہوتے ہیں سارے, میں تھوڑی بہت کوشش کرتا ہوں, باقی اللہ کی مہربانی ہوتی ہے. تو آئی تھنک APS کی پڑھائی بہت اچھی تھی, ٹیچرس بہت زبردست تھے. آئی تھنک آج بھی اٹس این انسٹیٹیوٹ جہاں پہ آپ کو بھیجنا چاہیے. فیسیں مناسب ہیں, اتنے خرچے خرچے نہیں ہیں. وہ نہیں ہوتا کہ آج اورنج ڈے منا رہے ہیں تو آج فلاں ڈے منا رہے ہیں. اسپورٹس میں بہت رجحان تھا. وی ہیڈ دا موسٹ امیزنگ گراؤنڈ بیک دین. اتنا بڑا گراؤنڈ تھا کہ اسکولس کے بعد آج بھی نہیں ہوتا. تو اچھی چیزیں تھیں کافی زیادہ. سو وہاں سے آپ نے فرسٹ سے لے کے A levels تک FSC تک کیا. سو پری میڈیکل سلیکٹ کرنے کا کیا تھا؟ والد صاحب نے کہا ڈاکٹر بن جاؤ, عزت والی نوکری ہوگی اور تمہیں لوگ پیسے بھی اچھے کماؤ گے, عزت بھی کریں گے. اب میں معذور تھا, میرے گھر میں چیلنج تھا کہ یہ کرے گا کیا بڑے ہو کے نا. ابھی 7ویں 8ویں میں جا رہا ہے, تو وٹ ہی سپوز ٹو ڈو ان لائف. لیکن آپ کی اپنی بھی کوئی تھی ڈریم کہ یار؟ سو میری ڈریم تھی, لیکن وہ بنی تقریباً وین آئی واز ان میٹرک. ٹھیک ہے. جب سو میں نے تقریباً 6 سے 2004 5 6 میں میٹرک کر رہا تھا نا, اس ٹائم میں نے کام شروع کر لیا تھا. انٹرسٹنگ لگا, مزے کا بتاتا ہوں, اس پہ آتے ہیں پھر. ابھی تو میری ہوپ یہ تھی کہ مجھے نا صحافی بننے کا شوق تھا, بیکاز دیر واز الیکٹرانک میڈیا, ARJO, یہ وہ طلعت حسین, کاشف وسیع, ینگ پیپل ڈوئنگ رپورٹنگ. تو مجھے تھا کہ میں نے انویسٹیگیٹو جرنلزم کرنا ہے. پھر میں بہت زیادہ نیٹ پہ انٹرنیٹ بہت یوز کرتا تھا. میں 2001 سے آن میں نے انٹرنیٹ بہت یوز کیا. مطلب آپ یقین کریں میرا روز کا انٹرنیٹ کا یوز کیا 18 گھنٹے کا ہے آلویز. اگر میں کوئی کام, اف آئی ایم ناٹ میکنگ اینی تھنگ آن لائن نا, اگر کام نہیں کر رہا, پیسے نہیں کما رہا, تو پھر بھی کام ہی کر رہا ہوں. فار می دیٹ وڈ بی ریسرچ, لرننگ سم تھنگ نیو وغیرہ وغیرہ. تو بڑا آبسیس تھا انٹرنیٹ کے ساتھ, تو مجھے یہ بڑے اچھے لگتے تھے. پھر آپ کو پتہ ہے افغانستان عراق وار ہو رہی تھی, تو ہمارے گھر نا بچپن سے میگزینس اور نیوز پیپرس بہت زیادہ آتے تھے. دیٹ واز دی انیشیل وے وین آئی گاٹ انٹو پبلیکیشنس کے یہ پڑھنے چاہیے. اب میں تقریباً 98 آنورڈ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ نیوز ویک ٹائم سب پڑھتا ہوں نا. والد صاحب میرے سرکاری نوکری کرتے تھے, وہ اپنا سارا اخبار سامان گھر لے کر آ جاتے تھے انگریزی کا, میں پڑھتا رہتا تھا. اینڈ آئی ووڈ ریڈ دی انٹائر تھنگ نا.
تو پھر آبسیشن ہوا جی جرمل اسکیل کی طرح یونیورسٹی کے جرنلسٹ بنیں گے, افغانستان جائیں گے, اور رپورٹنگ کریں گے وغیرہ. پھر Have you seen اس کی وہ ڈرٹی وارز؟ Oh yes, I love it. I think that was میرے خیال سے فرسٹ like sort of a thing. اس کو دیکھنے کے بعد I was like okay I want to be a documentary filmmaker. How he is going everywhere on his own and doing these things. تو پھر اس کے بعد پری میڈیکل کہا تھا کہ عزت والی نوکری ہے اور معذور ہے تو کیا کام کرے گا نا ایکٹیویٹی وائز, ڈاکٹر نے بیٹھنا ہی ہوتا ہے. آٹھویں میں چلا گیا پری میڈیکل کرنے کے لیے, پہلی دفعہ بایو پڑھی, اس میں 50 میں سے 49 نمبر لیے. کیمسٹری فزکس میں نے 1 نمبر سے پاس کی. اس کے بعد میٹرک میں اور ایف ایس سی میں نا میں ادھر ادھر نکل گیا بہت سارا. سو وائل آئی واز ادھر ادھر کہاں نکلا. سو جب میں 7ویں میں تھا نا تو میں نے بہت سارے کام شروع کیے ہوئے تھے, اسمال گیگز اینڈ ہسلس. اب میرا جو بڑا بھائی ہے وہ میرے سے 2 جماعتیں آگے تھا, تو وہ اسکول میں, اب اے پی ایس ہیوج کیمپس, اب 2,500 بچہ پڑھ رہا ہے یار. تو وہاں پہ طلبہ یہ تھا کہ ہم لوگ نے شروع میں سیل فون بیچنا شروع کیے, ہم فلپنگ کرتے تھے, بائنگ اینڈ سیلنگ, اور پھر ہم سیڈیز آگے پیچھے پروموٹ کرتے تھے. ریسلنگ کی سیڈیز تھیں, گیمس کی سیڈیز تھیں, اس ٹائم سیڈیز کا کلچر تھا. تو اس سے یہ تھا کہ ہم مہینے کے 2-3-4 ہزار روپے کما لیتے تھے. پھر فونوں پہ ہم نے اچھے پیسے کمانا شروع کیے. وہاں پہ مجھے سمجھ لگی کہ کیسے, اور بھائی بھی ساتھ ہی تھا. ہاں. سو ہی وڈ ریکروٹ می اینڈ ٹیل می کہ تم نے یہ معاملات کرنے ہیں, اس تاکہ ملو بندے سے وغیرہ وغیرہ. تو اس پہ پیسے بنانا شروع کیے. پھر ساتھ ہی نا 2005-6 میں یہ ہوا کہ انٹرنیٹ کا تھوڑا سا میں یوزج تھا, MIRC یوز کر رہے ہیں, AOL یوز کر رہے ہیں, چیٹ باٹس وغیرہ وغیرہ, یاہو گروپس. تو ساتھ ہی آئی میٹ دس امیزنگ گائے. اب اتنا پرانا تعلق ہو گیا, میں ہر دوست کا نام لیتا ہوں بیکاز نام لینا بہت ضروری ہے. سعد حامد کو آئی تھنک کافی لوگ جانتے ہوں گے, بڑا کام کیا ٹیک ایکوسٹم پاکستان میں, گوگل میں ہوتے ہیں آج کل. تو وہ میری سسٹر کا کلاس میٹ تھا اینڈ ہی واز ڈوئنگ بلاگنگ بیک دین نا. ان کا بلاگ تھا, ٹیک بلاگ تھا میرے خیال سے. ان کا بلاگ کا نام تھا ایک نہیں سزلوپیڈیا. ہاں ایوری ون نوز. اگر دیکھ پاکستان میں اگر کوئی بھی ایکچوئل بلاگنگ کرتا ہے, ناٹ دی انسٹاگرام بلاگنگ جو آج کل ہوتی ہے, اب تو جو مائکرو بلاگنگ ہے, تو پیپل نو سعد احمد, پیپل نو سزلوپیڈیا نا. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا ساتھ یہ کیا, اس نے سمجھایا یار جی آپ ویب سائٹ بناتے ہیں, اس پہ اشتہار آتے ہیں, کلک اینڈ بلا بلا بلا, گوگل ایڈسنس والا سارا. گوگل ایڈسنس کے ذریعے ایگزیکٹلی. تو وہ شروع کیا ساتھ کام. تو ابھی 3-4 چیزیں چل رہی تھی. اس کے دوران مجھے نا آبسیشن بھی ہو گیا صحافت کے ساتھ. بائی دا ٹائم میں نے میٹرک ایف ایس سی نکالی, میٹرک ایف ایس سی میں میں نے کچھ حاصل وصل کیے, اور اس کے بعد میں نے میٹرک میں جب پہلی بار تھوڑے پیسے زیادہ کمائے نا تھرو موبائل اینڈ تھرو سم ادر گیگس, تو میں نے کچھ آپ کہنے کے 45-50 روپے کما لیے. اب یہ 6-7 کے لیے نا بہت زیادہ پیسے ہیں یہ. تو پھر بھائی نے مجھے سمجھایا کہ ہم نے بڑوں کے بھی نا کاروبار کرنا ہے, وٹ ایور وی ڈو ہم کوئی بزنس فگر آؤٹ کر لیں گے, ہم نوکری والے لوگ نہیں ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا, وہ کسی نے. تو پھر جب میٹرک ایف ایس سی میں میرے نمبر آئے جی 51%, میٹرک میں 59 آئی میری ایف ایس سی میں, تو اس میں تو کچھ چکر ہی نہیں میڈیکل کا. ابا جی بزد تھے کہ تمہیں ہم پرائیویٹ سیٹ پہ کرا دیں گے تو وغیرہ. میں نے جی میں نے پڑھنا ہی نہیں ہے نا. انہوں نے کہا تم نے کرنا کہ, میں نے کہا میں جرنلزم کرنا ہے. ابا جی کہتے ہیں کہ کیسے کرو گے وغیرہ وغیرہ. لوگ جیو کا رپورٹر مارتے تھا کہ یاد آپ کو ملی لڑکا مر گیا تھا کراچی میں, انہوں نے کہا ایسے مار دیتے ہیں تو معذور ہو, کیسے رپورٹنگ کرو گے. تو کیونکہ آل مائی لائف پیپل ہیو ٹولڈ می تم یہ نہیں وہ نہیں کر سکتے. ابھی بھی ہوتا ہے, مجھے اتنی ہنسی آتی ہے. اب تو خیر میں زندگی میں تو آگے چلا گیا ہوں. جب اب مجھے کوئی نہ جانتا ہوں کہتے ہیں یار آپ یہ کیسے کرو گے نا, تو میں سوچتا ہوں یار چلا اتنا نائف ہے, بعد میں اس کو میرے سے کام پڑ جانے ہیں. تو پھر ایونچولی ابو نے راضی ہوئے, اسلامک میں ایڈمیشن پائی کیا. اسلامک واز اونلی ون جو صحافت اس میں پڑھا رہے تھے. انٹر میرا فلنک ہو گیا. پھر جا کے ان کو ریکویسٹ کی کہ یہ بھائی نے کہا معذور بچہ ہے ہمارا, اس کو پڑھا دیں وغیرہ وغیرہ. بٹ وین آئی گاٹ انٹو اسلامک تو آئی ہیڈ اے آبسیشن ود لو فار جرنلزم. پڑھا بھی اچھا. پھر میں اپنی یونیورسٹی کا آپ کہہ لیں کہ آئی واز ون آف دی گڈ اسٹوڈنٹس جو ہر جگہ ایکٹیو ہوتے ہیں. اور پھر بس صحافت شروع کر دی. So how was the Islamic experience? I think Islamic was بڑا diverse. I think وہ university was the most amazing time of my life. اگر اسلامک یونیورسٹی میں زندگی میں نہ آتا تو میں زندگی کے بہت سارے مراحل میں نالائق اور پیچھے رہ جاتا. جو ڈائیورسٹی کی گیم ہے ساری گیم ڈائیورسٹی کی ہے, کیونکہ ابھی تک میں بوائز ونگ میں پڑھتا آ رہا ہوں, بٹ میں نے کوئی ریئل فرینڈس نہیں بنائے. 2-4 دوست ہیں اسکول کے, بٹ وہ کوئی ہینگ آؤٹ نہیں ہے, کبھی اسکول سے باہر نہیں گیا وغیرہ وغیرہ. دا فرسٹ ٹائم آئی وینٹ آؤٹ فرام مائی ہوم فار ریسٹورینٹ یا دوستوں کے ساتھ, وہ میں ایف ایس سی کے ایگزامس کے بعد گیا تھا, ٹیچرس کی سپرویژن میں. مجھے گھر والے الاؤ نہیں کرتے تھے باہر جانا نا. تو اسلامک میں گیا, آئی میٹ دیس نیو گائز, کوئی افغانی ہے, کوئی کینین ہے, کوئی کے پی کا ہے, کوئی چارسدہ سے آیا ہوا ہے, کوئی سرائکی ہے, کراچی بلوچ, آل پیپل آل پاکستان از اوور دیئر. تو وہاں جانے کے بعد دوستیاں ہوئیں, اینڈ دوز 4 years were the real metamorphosis in my life. بائی اسلامک یونیورسٹی جب میں پہنچا تو میں آن لائن پیسے کما رہا تھا, مطلب کم کما رہا تھا. آپ کہہ لیں کہ مہینے کے $200-300 $400 $500 بن جاتے تھے. اور یہ سارا بلاگس والی سائٹ. ہاں. سو انیشلی when I was learning these things, تو میں نے ویب سائٹ بنائی لوگوں کی طرح سے لوگ بناتے ہیں, فیک ویب سائٹ بنائی, مطلب فیک سے بنا دے کے کانٹینٹ کاپی کیا, اور ریڈ نیلی پیلی ٹیمپلیٹ ہے اس میں, اور کلک خود کر رہا ہوں, ہم خود کلکس کر کے وہ اتنا کمپریہنسو قسم کے ہم اسپیمنگ اور اسکیمس چلاتے تھے کہ یہاں گروپس بنائے ہوئے, اس کے اندر 3-4 ہزار بندہ ایڈڈ ہے, انڈینز ہیں, فلپینی ہیں, فلانا فلانا جو بھی ہیں, اور چیٹس کر کے آپ میرا لنک کلک کریں میں آپ کو لنک کروں وغیرہ وغیرہ.
تو سال ڈیڑھ تو اس میں ضائع کر دیا, اور مجھے انگریزی لکھنی پڑھنی بھی نہیں آتی تھی. تو بائی دیٹ ٹائم 2008 میں ٹویٹر آ گیا, تو ٹویٹر ہم لوگوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا. تو ٹویٹر پہ میں نے ایک دن رمضان میں لکھا ہوا جی میرا نا اوور دا ایئرز بلیف سسٹم بھی بہت مضبوط ہوتا گیا. جو مجھے شکایات تھیں خدا سے, ناراضگیاں تھیں, وہ کرتے کرتے اب بہت ہائی لیول پہ چلی گئی ہیں. تو میرا ایمان مضبوط ہو گیا, چیزوں میں کامیاب ہونا شروع ہو گیا. تو پرو پاکستانی میں نے جوائن کیا جی. میں نے ٹویٹ لکھی جی میں ایک غریب سا معذور سا لڑکا ہوں, میں کھانے کے لیے کام کرنا چاہوں گا, مجھے کوئی رائٹر ہائر کر لے. تو عامر بھائی نے اس دن بلاگ شروع کیا تھا پرو پاکستانی اس عرصے میں. تو انہوں نے جی رپلائی کیا کہ آپ کون ہو, آپ کیا مگر ذیشان. میں نے کہا آپ ایسے کریں. تو آئی گاٹ along with عامر بھائی. بٹ اس کے ساتھ یو ورکنگ اپنے طور پر آن یور بلاگ از ویل. ہاں اپنا بھی کرا تھا, اپنے سے کچھ بنتا چنتا تھا ہی نہیں. مطلب میں ٹیک بلاگ بھی چلا رہا ہوں, ٹین ایجرس کا بلاگ بھی چلا رہا ہوں, اور انٹرٹینمنٹ بلاگ چلا رہا ہوں, کچھ بھی نہیں, نہ ٹریفک آتی نہ کوئی نا. تو بلاگ کے ساتھ میں رائٹنگ بھی سیکھنا شروع ہو گیا, بلاگ بنانا بھی آ گیا. ساتھ میں نا مجھے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا آپ کہہ لیں کہ کیڑا آ گیا, میں اس کو سیکھنا شروع کر دیا. آئی تھنک سم ہاؤ آئی آلویز ہیڈ دیٹ ان می. میں نے جو زندگی کے ڈارک پیریڈ میں ساری سائیکالوجی ابزارو کی نا لوگوں سے, وہ مجھے کام آ گئی زندگی میں. کمیونٹی مینجمنٹ کہہ لیں یا جو بھی سیدھے. تو عامر بھائی نے مجھے ایز اے رائٹر ہائر کیا. آئی واز دا فرسٹ پرسن ہو ہائرڈ, اور وہ میں ہی ہوتا تھے, کوئی بھی نہیں ہوتا. اور یہ 2000 یہ آئی تھنک 8 کی بات ہے, 7 کے اینڈ میں 8 کی بات ہے. سو شروع کا بالکل پرو پاکستانی کا دور. اس ٹائم تو دیر واز نو کانٹینٹ. اس ٹائم تو مطلب وی آر فگرنگ آؤٹ کہ ہمیں کیا لگانا چاہیے. اب عامر بھائی کا اپروچ تھا کہ ہمیں ٹیلی کام اور آئی ٹی کو کور کرنا ہے. تو انہوں نے مجھے بولا تو لکھنا شروع کر. میں نے کہا مجھے انگریزی لکھنی نہیں آتی. میں نے کہا میں تمہیں سکھاؤں گا, تم لکھنا شروع کرو. تو ہی واز اے ریئل ہارڈ کور مینٹور. مطلب انہوں نے مجھے اتنی لبرٹی دی تھی کہ میں کچھ بھی لکھتا ہوں وہ چھاپ دیتے تھے. اور آج بھی سر آرٹیکل پڑھے, وہ پڑھیں گا وہ ہنسی آئے گی انگلش دیکھ کے میری. تو وہ کرنا شروع کیا. ساتھ پھر ہم لوگوں نے بڑی انٹرسٹنگ چیزیں کی. ہم لوگوں نے علی معین, اگر آپ کو یاد ہو, علی معین ویری گڈ فرینڈ, اس کی جب 21 سیکریٹس آئے تھے, ہم اس کا نا ویڈیو پوڈ کاسٹ کرنے چلے گئے پنڈی. یہ 2008 کے آخر کی بات ہے, اور میں بہت چھوٹا سا تھا اس ٹائم. میں نے ریسنٹلی ویڈیو نکالی, وہ شیئر کروں گا. میں کہا شیئر کروں گا. میں بیک دین نا وی نیو کہ ویڈیو کرنا ہے ہم نے, فارگیٹ اباؤٹ ٹیکسٹ اینڈ ایوری تھنگ. میں ایسے بیٹھا ہوں, چھوٹا سا بڑا پتلا سا تھا. السلام علیکم, ذیشان شکر بات کروا لی, میں نے ٹیبل آئے. تو وی ڈیڈ ویری گڈ تھنگس. 2 سال میں نے پروکسائن میں کام کیا, رائٹنگ سے پھر ایڈیٹنگ میں چلا گیا, ایڈیٹر لگا دیا, ٹیم سے مینیج کر لی. یہ وہ ساتھ ہی پھر میں نے نا بلاگنگ کوئٹ کر لیں گے, پاز کر لیں, مارکیٹنگ میں چلا گیا. تو اس ٹائم سوشل بک مارکنگ ویب سائٹس ہوتی تھیں, جیسے ریڈٹ ہے, ایسا کی بہت ساری اور ہوتی تھیں. ڈیک ہو گیا, اسٹمبل اپون ہو گیا, باقی جس کے تھرو ٹریفک ڈائیورٹ کرتے ہیں. جو ٹریفک آپ لوگ فیس بک سے کھینچتے ہیں, باقی پلیٹ فارم پہ کھینچتے ہیں. تو میں ان میں بہت اچھا ہو گیا, اور مجھے نا بچپن سے بہت ایکسپیرینس تھا چیٹ گروپس میں پارٹیسپیٹ کر کے بات چیت کرنے کا نا. تو ہم گوگل ٹاک ہم نے کوئی 3 سال اتنا یوز کیا تھا بھائی, یو کین ناٹ امیجن. ہم لوگوں نے اتنے پیسے کمائے ادھر سے. تو پھر بس یہ تھا کہ میں مارکیٹر بن گیا. آپ کا بلاگ ہے, آپ کا پبلیکیشن ہے, یونٹ ٹریفک نا, آئی ول برنگ یو دا ٹریفک. تو وہاں سے وہ کام شروع کیا. اس سے پھر مجھے نا بہت پرومیننس ملی. سو آئی واز دی اونلی ون ان پاکستان بیک دین جو یہ کام کر رہا تھا, کوئی بھی نہیں کر رہا تھا. اسی خوشی میں عامر بھائی نے میرا ایک آرٹیکل بھی چھاپ دیا کہ ذیشان شکر ملک ڈیک فرنٹ پیج کا کنگ ہو گیا, سینچری بنا دیا اس نے. تو اس سے مجھے بہت کام آتا تھا. مطلب اینڈ وی آر ورکنگ ود ایوری ون. پھر ہم US میں بھی ساتھ دوستوں کے ساتھ کام کرتے تھے, وہاں پہ جو فرینڈس تھے. تو وال اسٹریٹ جرنل ہو گیا, شکاگو ٹریبیون ہو گیا, BBC, ٹیک رڈار, کسی بھی پبلیشن کی بات کی, سب ہم سے ٹریفک بائی کرتے تھے. اور ٹریفک بائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے لنکس آپ کوئی بھی اخبار ہیں, آپ BBC ہیں, CNN ہیں, پرو پاکستانی ہیں, آپ TCM ہیں, آپ نے کوئی بھی کانٹینٹ پیس بنا دیے کسی بھی ٹاپک پہ, آپ کو ٹریفک چاہیے نا, تاکہ وزٹرز آئیں گے, ایڈس کلک ہوں گے اور آڈینس بڑھے گی. تو ایک تو آرگینکلی آ رہی ہے گوگل کے تھرو, یا آپ پش کر رہے ہیں, آپ کو اور بھی چاہیے, تو آپ مجھے پے کریں گے کہ مجھے 1 لاکھ وزٹ بھیج دو. اور وہ ایکچوئل لوگ ہیں جو آپ کے اپنے, وہ سائنس ہے نا. تو میں آپ کو ٹیک کے ہی 1 لاکھ وزٹ بھیجوں گا, ٹھیک ہے, یوزنگ دیز پلیٹ فارمس, بیکاز وی آر پرومیننٹ یوزرز آن دیز پلیٹ فارمس. ہم لوگ ادھر سے آڈینس کھینچ سکتے ہیں نا. سو یو آر لائک سارٹ آف انفلوئنسرز ایٹ دیٹ. ہاں, اس کی آپ یقین کریں اتنی فنی اسٹوریز ہے آپ کی پوڈ کاسٹ میں, ساری اسٹوریز آ جائیں گی. I met many interesting people because of this. Because اس ٹائم یہ کوئی بھی نہیں کر رہا تھا. So a lot of friends I made over the time نا, ان کو یہ چیز چاہیے تھی, this was a demand نا. تو مجھے یقین کریں, مجھے اس ٹائم بچپن میں کہ نا زید علی نے میسج کیا, اور یہ پبلکلی تو اتنی بات کبھی ہوئی نہیں, لیکن آپ کو فار ایگزامپل بتاتا ہوں نا, پرائیویٹلی تو سب کے دوستوں کو بتایا. تو اس ٹائم زید واز دا فیس بک گائے نا, یوٹیوب پہ وہ کرتے تھے, لیکن پہلے فیس بک پہ کرتے تھے, اگر آپ کو یاد ہو نا. بالکل. تو اب میں اس ٹائم اچھے ویسے کما رہا تھا, اور مجھے ہر کسی کو میرے سے کام کرانا تھا. تو میں کسی کو $100, $200, $300, $400 چارج کر رہا ہوں نا. تو انہوں نے مجھے میسج کیا کہ میں ویڈیوز کرتا ہوں, وہ سے پروموٹ کرنے وغیرہ وغیرہ, یوٹیوب پہ وزٹ آئی, ہم نے گپ شپ ان سے ہوئی فیس بک پہ میری. تو بٹ ہم نے کام شام نہیں کر سکے. میں نے کہا جی لوگوں نے کہا پیسے میں نہیں ہے یار, تو ایسے ہی کر لو وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا بس دیکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو بٹ گڈ ٹائمس. تو رائٹنگ بھی میں نے اپنی امپروو کی,
بلاگنگ بھی امپروو کی ہم نے, آگے بلاگنگ کی بھی ہم نے, پھر آگے بلاگنگ تو بہت اسکیل پہ کی آگے جا کے, بٹ مارکیٹنگ میں نے کبھی نہیں چھوڑی. صحیح. انڈرسٹینڈنگ وٹ آڈینس وانٹس, کانٹینٹ کیسے کام کرتا ہے. میں کانٹینٹ, آئی وڈ سے کانٹینٹ میرا بہت اچھا ایک اسکل ہے. آئی نو کہ کیا چیز کیسے بنانی چاہیے, کیسے چلتی ہے. اور بس پھر کانٹینٹ انڈسٹری میں لگے رہے, پھر ٹریفک میں لگے رہے, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ بیچلرز بھی, ہاں پڑھائی بھی چل رہی ٹھیک ہے. آپ یقین کریں, میں نے اپنی اسلامک کی ڈگری بیچلرس کی, میں نے اپنی ایم فل کی ڈگری نرس کی, دونوں میں نے خود فنڈ کی, ساری فیسیں میں خود دیتا تھا. میں نے اپنی زندگی میں 2006-7 کے بعد کبھی گھر سے پیسے نہیں لیے, مطلب 17-18 سال کے بعد. میں تقریباً 18-19 سال سے فائنینشلی انڈیپینڈنٹ انسان ہوں. صحیح. ابھی بھی کیا ہوتا ہے کہ ابو ضد میں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ گاڑی میں پیٹرول ڈلوا دیں گے, 500 پکڑا دیں گے, تو رکھ لیں. میں نے کہا میں نے 500 کیا کرنا ہے جی, کبھی پیسے نہیں لیے. صحیح. بانٹے بہت ہوں گے پیسے میں نے الحمد للہ کی رضا سے, بٹ ضرورت نہیں پڑی کبھی. اور اس کے بعد سو جیسے ہی بیچلرس ختم ہوا, 2009 میں نیا پرابلم بھی شروع ہو گیا نا. آپ یقین کریں, لوگ کہتے ہیں کہ ہم ینگ لوگ ہیں, یونیورسٹی جاتے ہیں, کیا کچھ کریں نا. 2009 میں, اچھا 2008 کے بعد 9 میں نا میں نے پروکسنی کو کوئٹ کیا. آئی سیڈ عامر بھائی اب مجھے نا آگے جانے کا, تو اور کام کرنا. تو ہم لوگ نے اپنے بلاگس وغیرہ شروع کر دیے ہیومر بیس کے اندر. وہ ہم نے کوئی 4 سال تو بڑا اچھا چلایا. تو اسلامک بھی کر رہا ہوں, پڑھ بھی رہا ہوں, لمس بھی جا رہا ہوں, ایچ میں جا رہا ہوں, ایونٹس پہ اٹینڈ کر رہا ہوں, سیمینرز میں جا رہا ہوں, ایبٹ آباد, کراچی, لاہور, ہر جگہ اپنے خرچے پہ جا رہا ہوں. ساتھ ہی 2009 پہ نا میں نے وہ پی ٹی آئی بھی جوائن کر لی, ایز اے ایڈوکیٹ, ایز اے ورکر, ایز اے. اور واٹ واز دی انسپریشن اس کے پیچھے؟ یار سو آئی فرسٹ جوائنڈ اے پی ایم ایل, مشرف صاحب کی جو پارٹی تھی, ٹھیک ہے. آئی آفیشلی جوائن دا پارٹی. ٹھیک ہے. ہمارے سامنے لانچ ایونٹ ہوا تھا یہ ڈاکٹر صاحب کے گھر پہ, اور سارے بوائز آئے ہوئے تھے. تو وہاں آئی میٹ مینی اے پی ایم ایل فوکس نا, بہت لوگ سے دوستی ہوں. میں تو خیر بہت چھوٹا تھا اس ٹائم, بٹ آئی میٹ پیپل. لیکن پالیٹکس کا انٹرسٹ کہاں سے شروع ہوا؟ یار آپ کہہ لیں کہ سام بچپن سے تھا, صحافت کے ساتھ آ گیا. صحیح. 5-6 سے مجھے بہت شوق تھا. آئی وڈ فالو آل نیوز. آپ میں سے کوئی بھی سوال کریں نا, مجھے سب پتا ہوتے تھے اس ٹائم. صحیح. تو مشرف کی پارٹی جوائن کی ہم نے, مشرف صاحب کی. پھر ساتھ ہی فصیح جو دوست ہے, اس نے نا آئی ایس ایف جوائن کی, پی ٹی آئی کے جو بینگ ہے. صحیح. تو اسلامک یونیورسٹی کے اندر وہ ایک میز جا کے اکیلا بیٹھا تھا. اسلامک یونیورسٹی میں تو آئی ایس ایف کی گیم تھی ہی نہیں نا, اے ٹی آئی کی گیم تھی, جمیت کی گیم تھی. تو پھر ہم نے کہا, فصیح نے کہا یار تم عمران خان ایک اچھا لیڈر ہے وغیرہ وغیرہ یہ وہ. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, اس کو جوائن کر لیتے ہیں. صحیح. سو خان صاحب سے پہلی ملاقات کب ہوئی؟ سر خان سے پہلی ملاقات آئی تھنک میری 2009 میں ہی ہوگی. صحیح. وہ جو ایک آپ کی کافی پرانی ٹی شرٹ میں ایک پکچر ہے میرے خیال سے. پھر تو بہت ملاقاتیں ہوئی نا. سو اب ہمارا کام یہ تھا کہ پھر ہم نے کیمرہ بائی کیا اپنے پیسے محنت کر کے جوڑ کے. سو فصیح وڈ ڈو دی فوٹوگرافی اینڈ ویڈیوز, اینڈ آئی واز دا گائے جو فیس بک پہ نیوز ہماری ویب سائٹ پہ انصاف کو نا مینیج کرتا تھا, آرٹیکلس پبلش کرنا وغیرہ وغیرہ. سو تحریک انصاف کی آفیشیل, ہاں سوشل میڈیا میں. صحیح. عمران غزالی کے ساتھ, عمر مرتضیٰ کے ساتھ, آل دیس فوکس جو دوست ہیں ہمارے پاس. اواول بھی تھے, صدر صاحب جو بیٹے ہیں. تو اچھا میں اواول کو پرانا جانتا ہوں. اواول میری پھٹا بھی ہوا آن لائن, یہ بڑا صحیح کہانی ہے. میں نے ایک آرٹیکل لکھا پرو پسانی پہ, میرا پہلا آرٹیکل تھا گوگل از بائسڈ. اٹس اے ویری پرومیننٹ آرٹیکل, ایوری ون نوز اباؤٹ دس آرٹیکل ان دا انڈسٹری. ٹھیک ہے. وہ آرٹیکل یہ تھا کہ بدر خوشنود صاحب گوگل کے کنٹری ہیڈ تھے, مجھے نہیں پتا تھا. عامر بھائی نے مجھے بولا کہ تو جو لکھے گا میں چھاپوں گا, صحیح, تو میرا چھوٹا بھائی ہے, ختم ہوگی بات. تو گوگل از بائسڈ کا مطلب یہ تھا جی کہ گوگل ایز اے کمپنی ادھر اس ریجن میں کام کرتے ہیں, لوکلائزیشن پہ بات کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. تو انڈیا کی ڈوڈلز بناتا ہے, ہمارا ڈوڈل نہیں بناتا. اس ٹائم تک پاکستان میں کبھی بھی گوگل نے کوئی کسٹم ڈوڈل نہیں بنایا تھا, ایک بھی نہیں بنایا تھا. تو اس آرٹیکل کا کٹا یہ تھا کہ آپ ڈوڈل نہیں بناتے ہمارے. اب میں مارکیٹر بھی تھا, میں نے اس آرٹیکل کو پبلش ہونے کے بعد نا ہر جگہ چھپوا دیا اور پروموٹ کر دیا. تو مجھے نا ری بلاگنگ کا مطلب نہیں پتا. ری بلاگنگ از لائک ری ٹویٹ نا. اب ہم پینڈو سے غریب سے لوگ تھے, ہمیں کچھ بھی نہیں سمجھتے زندگی میں. اواب بھائی نے ٹیتھ مائسٹرو, ان کا بلاگ ہے, وہ بچپن سے چلاتے ہیں, ویری اولڈ بلاگر. انہوں نے ری بلاگ کر دیا کہ مطلب اس کا مطلب ہے کہ ذیشان جو بات کرے ٹھیک ہے, ہم بھی کرتے ہیں. میں نے نا کمنٹ کر دیا, میں نے کہا یو اسٹیلر چیٹر وٹ آر یو ڈوئنگ مائی کانٹینٹ وغیرہ وغیرہ نا. انہوں نے کال کیا عامر بھائی کو, جانتے تھے ان کو, کہ یہ کیا لڑکا تم لوگوں نے رکھ لی ہے. تو پھر انہوں نے سمجھایا کہ وہ ری بلاگ کا مطلب ہے ہی از انڈورسنگ سارٹ آف یور تھنگ. تو دوز ٹائمز آپ کو اس کا پتا ہوگا, ٹیک کرنچ کا, ہفنگٹن پوسٹ کا. میں کیا کرتا تھا جی, جب پاکستانی پہ آرٹیکل چھاپنا شروع کیا تو ٹریفک تو ہم نے اس پہ بھی لے کر آئی تھی. تو پاکستانی کی مارکیٹنگ بھی میں ہی دیکھتا تھا, دا فیس بک وہ سب میرے پاس تھا کہ کیسے کیا چلانا ہے ہم نے نا. تو شروع میں نے لائک تھا, ہم اسپیمرس تھے, یو اسٹارٹ فرام دیر دا گرے ایریا, بلیک کہہ لیں. تو میں نے نا ایک کاپی بنائی ہوتی تھی کہ مائی نیم از ذیشان شکر ملک, آئی ایم سفرنگ فرام رکٹس اینڈ آئی بلا 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 بلا, کم ٹو مائی لنک اینڈ جسٹ کلک کر, مجھے پیسے ملیں گے, میں غریب ملک میں رہتا ہوں, میں علاج کرا لوں گا. آپ یقین کریں کہ میں نیٹ کے سب بلاگس پہ چھاپتا تھا سارے. تو اب ہم لوگ اس ٹائم آر ایس ایس فیڈز یوز کرتے تھے, آئی نیو ایوری تھنگ کہ نیٹ پہ کیا ہو رہا ہے, بہت ٹائم لگاتے تھے نا. تو ٹیک کرنچ کے بوائے نے, جو اونر ہے مائیکل ایرنٹن, جو یہ نام ہے نا, آئی تھنک یہی نام ہے, جو فاؤنڈر ہے ٹیک کرنچ کا, اس نے نا نیچے کمنٹ پہ رپلائی بھی کیا. رپلائی ضلالت والا تھا, ذلیل کرنے کے لیے کہ ہاں لانتی کیا کر رہے ہو, لیکن رپلائی تو آیا نا. تو نہیں, لیکن اصل میں کیا رپلائی اس نے کیا کیا, یہی ہاں کر کے اوکے ہمیں تو پتہ نہیں, ہم کلک کر دیں تو پیسے سمجھ رہے نا. صحیح. تو بٹ پھر فرام دیٹ ٹائم آن ورڈز, یو نو,
لرننگ دا ریئل ہارڈ کور تھنگس کہ کیسے کیا ہوتا ہے اور واٹس دا رائٹ وے آف ڈوئنگ تھنگس, بڑا کچھ ایکسپیرینس کیا. تو سیاست میں انوالو ہو گئے, جلسے ریلیاں چل رہی ہیں. بنی گالا تو ایسے تھے ہمارا اپنا گھر ہے, آپ یقین کریں, کیونکہ ہم آفیشیل ٹیم میں تھے اور پھر اس ٹائم ٹیم بہت چھوٹی تھی نا. کراچی میں کچھ لوگ ہیں, لاہور میں, اسلام آباد میں, تو اسلام آباد کے سارے کام, اور سوشل میڈیا شروع ہی مور اور لیس اسی ٹائم میں ساری پولیٹیکل پارٹیز, کیونکہ 2009 سے پہلے ان آفیشیل پیجز تھے پی ٹی آئی کے, پھر انہوں نے عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا پیج بنا کے آگے چلایا. تو بڑا اچھا ٹائم گزرا, بڑی لرننگس ہوئی, بڑا ٹریول کیا میں نے پاکستان میں. خان صاحب کے ساتھ کیسا ایکسپیرینس تھا پہلا؟ یار امیزنگ ایکسپیرینس. سو سب سے پہلی دفعہ آپ کہاں ملے؟ اچھا میں بچپن میں بھی ملا ہوں, شوکت خانہ میں ہم نے ایک ڈرائیو میں پارٹیسپیٹ کیا تھا اسکول میں ایس ایل ایس کے ٹائم پہ. صحیح. بٹ وہ تو کچھ یاد نہیں تھا نا. صحیح. جب فرسٹ ٹائم ملا تو آئی لوڈ ہز پریزنس. کدھر, ادھر گھر ہی یا؟ ہاں بنی گالا میں. بنی گالا میں. سو ہاؤ ڈیڈ ہی لائک اس نے ریسیوڈ یو؟ یار آئی تھنک از این امیزنگ ہیومن بینگ, جینونلی. آئی تھنک کہ آپ کو ایک عام آدمی کو نا صرف آپ سے تھوڑی بہت رسپیکٹ اور احساس ہی چاہیے. مطلب نہ میں تو آپ کو کچھ دے سکتا ہوں, نہ مجھے کچھ دے سکتے ہیں. اگر میں آپ کو جینونلی رسپیکٹفلی بولوں گا کہ آپ کیسے ہیں, خیریت سے وغیرہ وغیرہ, تو ہی واز ویری کائنڈ ٹو می. اینڈ اس کے بعد اتنا انٹرسٹنگ ہو گیا کہ اب آج 2023 آ گئے, اب تو میں بہت نیگیٹو ہو گیا ہوں, کہیں بھی نہیں معاملات کو آج بھی جانتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ملا تھا, وہ بلے کا سائن کرایا تھا میں نے, بیٹ لے کے گیا تھا, تو ہی نوز می بائی نیم. تو آئی تھنک دیٹس گڈ انف فار می. اگر ایک پولیٹیکل لیڈر ہے, اس کی پارٹی میں لوگ کام کر رہے ہیں, اور فار سم ون لائک می جس کو تو پارٹی میں کوئی جگہ ملنی بھی نہیں تھی نا, تو میں تو اپنی اسکل پہ, اپنی ایفرٹس پہ اور اپنی پریزنس پہ اوپر گیا ہوں. اگر میں سوشل میڈیا میں کام بھی کرتا تھا یا آئی ایس ایف میں بھی ایکٹیو تھا وغیرہ وغیرہ, تو اس لیے نہیں تھا کہ اچھا اس پہ بات کرنا بھی ضروری ہے, اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ مجھے نا یہ نہیں اچھا لگتا کہ آپ مجھے ایز اے معذور ٹویٹ کریں نا. آپ کو پتہ ہے میں تو اس وائب کا ہی نہیں ہوں. تو یو انوائٹیڈ می آن دا شو کیونکہ میں اور بہت کچھ کرتا ہوں, سمجھ رہے نا, ورنہ معذور تو ڈھیر سارے ہیں. تو وہ اچھا ٹائم گزرا. اور خان صاحب کی پالیٹکس کا مجھے 100 اختلافات ہوں گے, میں تو بہت ووکل ہوں, جو مجھے چیزیں سمجھ نہیں آتی. اور لیکن وہاں سے آپ نے کب تھوڑا سا ایگزٹ لینا شروع کیا؟ سر وی ایگزٹڈ 2014 میں, بہت کام کیا ہے. لیکن 14 میں تو گیم شروع ہی ہے. اچھا میں پھر بہت چیزوں میں بزی ہو گیا تھا نا. صحیح. مجھے دیکھیں, مجھے کوئی اس طرح کے پولیٹیکل اس ٹائم میرے انٹرسٹ تو تھے نہیں کہ میں نے کچھ اپنے لیے کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. ہم تو بہت آبسیشن بیس کام کر رہے تھے نا. میں نے پارٹی کے اوپر لاکھوں روپے کا خرچہ کیے. دیکھیں ہم نے ٹریولنگ کرنی ہے, کراچی لاہور جانا ہے, رہنا ہے, اور وہ اپنے پاس سے سارا, اپنے پاس سے. روپیہ نہیں ملتا تھا پارٹی سے. ابھی کا مجھے نہیں پتا, لوگ کہانیاں بناتے پیسے ملتے ہیں, میرا خیال ہے کوئی پیسے نہیں پیسے ملتے. آفیشیل لوگوں کو تو کچھ بھی نہیں ملا کی پارٹی میں. عزت ملتی تھی, لبرٹی ملتی تھی کام کرنے کی, اور خان صاحب سنتے تھے. آپ یقین کریں چیئرمین بیٹھا ہوا پارٹی کا, یار اتنا بڑا آدمی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آپ ان کو بتائیں گے نا کہ اس موضوع پہ بات کریں تو وہ سنیں گے آپ کی بات. اینڈ دا ریزن عمران خان گاٹ سو مچ مائلیج آن سوشل میڈیا واز کہ اس نے لڑکوں کی بات سنی ہے نا. خان صاحب کو تو نہیں پتا نا کہ پروٹیسٹ چلتا ہے. تو دیٹ واز دا میجک نا. باقی لیڈرشپ میں آئی تھنک باقی پولیٹیکل پارٹیز میں, اداروں میں ہوتا ہے کہ بڑی فرکشن ہوتی ہے. خان صاحب کا یہ تھا کہ یہ خان صاحب اور یہ ذیشان ہے, کوئی بیچ میں نہیں ہے. مطلب اس ٹائم تو پارٹی پاور میں نہیں تھی نا. آپ یقین کریں صدر صاحب, منسٹرز, کے پی کے اسپیکرز, یہ سب تو کسی گنتی میں نہیں آتے تھے. ہم ان لوگوں سے روز مل رہے تھے. دس واز کیجول لائک کہ میں اس سے مل رہا ہوں, اس سے مل رہا ہوں. تو ہر بندہ خان صاحب ڈائریکٹ تھا. اٹس اے ویری آبویس کوشچن, بٹ جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں, مطلب اے پی ایس سے سفر شروع ہوا, بلاگنگ, پالیٹکس, جرنلزم پڑھنا, یونیورسٹی, اسٹارٹ میکنگ لائک یو نو ڈالرز, لوگوں کا بیہیویئر کیسے چینج ہوا ہے؟ بہت ریپڈلی. دیکھیں ظاہر ہے کہ اچھا میرا جو زندگی میں جنگ آج کل میں کر رہا ہوں نا اپنے بہت چھوٹے اسکیل پہ, مطلب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے F10 سیکٹر میں کرتا ہوں, F11 سیکٹر میں کرتا ہوں, ابھی تو چھوٹا سا آدمی ہوں. وہ یہ کہ لوگوں کو آپ سمجھاؤ کہ ون شوڈ بی ہمبل اینڈ گراؤنڈیڈ ان لائف نا. میں ہیوملٹی کا بہت اسٹرانچ ایڈوکیٹ ہوں. کیونکہ دیکھیں اگر آپ مجھے اس لیے رسپیکٹ کریں کیونکہ مہنگی گاڑی پہ آتا ہوں, یا تو مہنگے گھر میں رہتا ہوں, یا مہنگے کپڑے پہنتا ہوں, تو پھر تو نہ تو شاید آپ اچھے انسان ہیں, نہ تو میں اچھا انسان ہوں. آپ مجھے اس لیے رسپیکٹ کریں کہ میں کائنڈ ہوں, میں ایمپیتھیٹک ہوں, میں سوسائٹی کا سوچتا ہوں, معاشرے کا سوچتا ہوں, غلط کام کرنے کو منع کرتا ہوں, تو پھر اس کی ہونی چاہیے. تو جیسے ہوتا ہے ویسے ہی ہوا کہ آپ پیسے کمانا شروع کر دیے. پیسوں کو چھوڑیں, پیسے تو چلنے بعد میں آئے. میرا جو وہ سوشل اسٹیٹس تھا وہ تب چینج ہوا جب میں ایز اے مارکیٹر بہت اسٹیبلش ہو گیا. میرے پاس, میں آپ کو گنوانا شروع کرتا ہوں, اسمیشنگ میگزین کا اگر آپ کو پتا ہو, اٹس پرابلی ون آف دا لارجسٹ ڈیزائن تھنگز ان دا ورلڈ میگزین, ٹھیک ہے, آن لائن. اور یہ اتنی بڑی کمپنی بن گئی ہے کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. سو آئی ورک ود آل دا بگ ٹیک بلاگس ان دا ورلڈ, سارے کے سارے, کسی کا بھی آپ نام لیں, تو سب کو ٹریفک چاہیے ہوتی تھی نا. اور میں مسکین سا تھا. مجھے آپ یقین کریں میں فائنینشلی اتنا نالائق, اس پہ بھی بات کریں گے آگے پیسوں کے معاملے میں. میں جو کام کر کے دیتا تھا میں 3 روپے کر کے دیتا تھا. مارکیٹ میں وہ کام ہوتا تھا 30 روپے کا. مجھے پتہ نہیں کہ میں کم پیسے اسٹارٹ کروں, میرے لیے بہت سارے پیسے. دیکھیں غریب معذور آدمی کو 3 روپے تو بہت سارے لگیں گے نا. تو لوگ کہتے تھے کہ اچھا اس کا فدو لگا ہوا ہے, اس سے ہم کام کرا لیتے ہیں. تو پھر ٹیک بلاگس, ڈیزائن بلاگس, پتہ نہیں کون سے بلاگس, بہت سارے لوگوں سے کام کیا, اور بڑے بڑے انٹرسٹنگ چیزیں کام کیے. ہم یقین کریں ایک ٹائم آ گیا تھا, ہم
دو 3 دنوں میں بھی بہت سارے پیسے کما لیتے تھے, ایک دن پیسے کما لیتے تھے. تو پھر سب سے بڑا چیک کتنا ملا یار؟ سب سے بڑا چیک تو آئی تھنک اس طرح سے مجھے نہیں یاد ہوگا, مطلب سنگل ایک, ناٹ لائک اچھے پیسے بنے یا ون آف لیٹس سے اچھے پیسے بنے. آپ کہہ لیں کہ $1000 آرام سے بنا لیتے تھے ہم لوگ. تو پھر وہ میرا چیک سے میرا پیار ہی ختم ہو گیا ایونچولی لائف میں. یو نو آئی واز سورٹ آف اوے فرام دا منی تھنگ. پیسے تو کافی بنائے. دیکھیں پیسے, جو پیسے والی گفتگو ہے نا, یہ اس کا مجھے لگتا ہے کہ فائدہ ہی نہیں بات کرنے کا. ظاہر ہے کہ اگر میں کاروبار کرتا ہوں, میں اچھی جگہ رہتا ہوں, اچھی لائف گزارتا ہوں, میں پیسے تو اچھے بناتا ہوں, پہلے ہی بناؤں گا, ابھی بنا رہا ہوں گا. اور اگر اتنے سالوں سے ریلیونٹ بھی چل رہا ہوں تو ہم نے کچھ نہ کچھ کرتے رہے ہیں, اور بہت لاکھوں کروڑوں روپے تو شاید فیلیئرز میں ہم نے ڈبوئے ہوں گے. بٹ کہنے کا مطلب ہے کہ اگر ایک معذور آدمی ہے جس کی ہائٹ 4.5 فٹ سے بھی کم ہے, جس کی گردن ہی نہیں ہے, میں نے نیٹ پہ اتنا کانٹینٹ بنایا, وائل کانٹینٹ, مجھے کمنٹس میں آتا تھا کہ اس کی گردن نہیں ہے لڑکے کی. جس لڑکے کی گردن نہیں ہے, جس لڑکے کو کوئی اپنی بیٹی ماں بہن شادی کے لیے نہیں دے گا, جس لڑکے کو کوئی پوچھتا نہیں تھا, اس لڑکے نے اسلام کے 4 سال میں, جب میں 18 سے 22 کا ہو رہا تھا, میں نے اتنا ایفرٹ کیا. میں نے اپنی یونیورسٹی بھی AS کی, تھیسس میں, گریڈ سے, سب کچھ پڑھائی میں. اسی دوران میں نے پورا پاکستان گھما PTI کے ساتھ. اسی دوران میں نے پیسے کمائے, سب کچھ کیا. اف یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ لائف, اگر آپ شدت بڑھا لینا لائف میں, چاہا تو آپ کی ولنگنیس ہو, سب کچھ کر سکتے ہیں. اصل جو لرننگ ہے نا, دا ٹیک اوے دیٹ اینی ون کین گیٹ فرام می, وہ یہ کہ اگر یہ کر سکتا ہے نا, یہ مجھے لوگ یہ کہتے ہیں یہ کرے گا تو پھر کوئی بھی کر سکتا ہے نا. میں تو ہمیشہ سب کو کہتا ہوں کہ دیکھیں, سب سے ضروری بات ہے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ پہ اتنا پختہ ایمان ہو. میرا تو خیر بہت کریزی لیول پہ لوگ کہتے ہیں تم ہمیں اسٹوپڈ لگتے ہو, بٹ اسٹوپڈ ہی از واٹ بلیو آل اباؤٹ, رائٹ. تو اگر آپ کو بلیو اچھا ہے اپنے اوپر, ولنگنیس ہے, ہارڈ ورک ہے, تو آپ آگے نکل جائیں گے. میں اتنا کمپیریٹیو آدمی ہوں, جہاں کاروبار کی یا بزنس کی کمپٹیشن کی بات ہے کہ تو میں یہی کوشش کروں گا کہ میں آپ کو بیٹ کروں گا. اس کے علاوہ میرے سے اچھا ملنسار آدمی کوئی بھی نہیں ہوئے گا. اور میں نے کمپٹیشن اس لیے ہمیشہ کی ہے کیونکہ مجھے ہمیشہ بتانا پڑتا ہے کہ یار میں معذور نہیں ہوں, میں کچھ اور بھی کر سکتا ہوں نا. میری تو فائٹ ہی ہمیشہ یہ ہوتی ہے. حالانکہ میں فائٹ تو بہت پہلے آگے نکل گئی ہوں, بٹ ابھی بھی if somebody doesn't know me, they don't know me نا. وہی کہتے ہیں ہاں یہ چلو کہ معذور آ گئے, ان کو پتہ لگتا ہے اس کے پاس کروڑوں روپے کیسے کہتے ہیں او اچھا ملک صاحب کیا حال ہے, سڈنلی آئی بیکم دا ملک صاحب نا. تو اٹس سیڈ, obviously people change their behavior towards you. Like so I mean یہ ذرا ساری چیزیں مے بی پیپل فیل لائک یار آبویس ایک لائک اٹس اے جرنی. ویئر ڈو یو سی, مطلب اس ساری چیز میں جو ایک سیلف اویئرنیس والی چیز ہے, لائک بیکاز آپ جتنی مرضی محنت کر لیں, آپ پرابیبلی A لیولس میں آپ 20 A's یا 50 A's لے رہے ہوں. ڈیفینیٹلی. اب میرے ساتھ بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو اس ٹائم میں دیکھتا تھا اور میں مطلب کہاں تھا, اور وہ ایسیز اینڈ بلا بلا بلا. ہاؤ مچ ڈو یو تھنک از, بیکاز اکثر اب اگین کل بھی میں کہیں بیٹھا ہوا تھا اسٹوڈنٹس کے ساتھ, اور وہی سیم سوال آپ کو پتہ ہے جو میں نے پوچھا ہے, پرابلی آپ بیٹھتے ہوں گے کہیں, ہر بندہ سوال یہی پوچھ رہا ہے. اب وہ کچھ سائنس ہے نہیں, لیکن اگین بہت بڑی سائنس ہے. اینڈ آئی پرسنلی فیل لائک کہ جو سیلف اویئرنیس ہے دیٹ از سم تھنگ وچ از ایکسٹریملی لائک امپورٹنٹ, بھی شاید چھوٹا ورڈ ہے. آئی تھنک اس سے زیادہ ضروری چیز کوئی بھی نہیں زندگی میں, سیلف اویئرنیس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کے جواب, اس سوال کا جواب ایسے دینا چاہوں گا کہ آپ نے پھر پوچھا کہ سب سے بڑا پے چیک کیا ہے. اب پے چیک کا تو چھوڑیں, آپ کو ایگزامپل تو سمجھاتا ہوں کہ ہاؤ دیٹ ٹرانزیکشن ہیز ہیپنڈ. ایک وقت تھا جب ہمیں $100 بنانے میں نا مجھے کوئی سے 1.5 لگ گیا ہوگا نا. پہلا $100 نہیں بنتا, کو پتہ ہی ہوگا, گوگل ایڈسنس والا. اب یہ ٹائم آ گیا, آپ مجھے 10 منٹ میں سے بیٹھیں, آپ مجھے بولیں کہ تم جو بات کرو مجھے کر کے دکھاؤ, میں آپ کو 10 منٹ میں $1,000 بنا کے دکھاتا ہوں, $5,000 بنا کے دکھاتا ہوں 10 منٹ میں. ناؤ آئی ہیو دیٹ اسکل سیٹ ان مائی لائف. میں نے اتنے سالوں کی جو لرننگز اور ایکسپیرینسز اور پتہ نہیں کیا کچھ کمپاؤنڈ کی ہے, وہ بہت آگے چلا گیا نا. تو پے چیک کو چھوڑیں, مطلب اب یہ لیول ہو گیا نا. ایک ٹائم تھا کہ سال لگ گئے $100, اب میں آپ کو 10 منٹ میں $1,000 بنا کے دکھاتا ہوں. تو بہت لرن کی ہے. اگر میں یہ سارے سال نہ لگاتا اور ان سب لوگوں سے نہ ملتا, ان ایونٹس پہ نہ جاتا, اگر میں اسپیکرس کی باتیں نہ سنتا, ان سے مینٹورشپ نہ لیتا, نئے لوگوں کے پیچھے پڑ جاتا تھا سیکھنے پوچھنے کے لیے, میں نے تو بہت ایونچولی بھی چینج ہوا نا. اسلام میں گیو می دیٹ وائس کہ یار ذیشان تم سوال جو آپ بات کر سکتے ہو, اور یو ہیو سم سیلف نا. سیلف کے بعد مجھے اویئرنیس آنا شروع ہوئی. سیلف تو یہ تھی کہ میری کہ میں تو ماتڑ قسم کا آدمی ہوں, میں تو پتہ نہیں کون ہوں, میں کسی گنتی میں نہیں آتا. پھر مجھے جب اسلامک یونیورسٹی میں پہلی بار میں نے پریزنٹیشن دی نا کلاس میں, یقین کہ اس میں کیا خوشی کسی کو ہونی چاہیے. فرسٹ سیمسٹر تھا, کمیونیکیشن تھیریز کا سبجیکٹ تھا, اس میں نے کوئی پریزنٹیشن دی تو انگریزی میں نے تھوڑی کوشش دیتا ہوں نا. تو اس ٹائم کیا انگریزی میں جاتی ہوگی, تو ٹیچر نے بڑا اپریشیٹ کیا, سے تھپکی دی مجھے, تو میں بڑا خوش ہوا. میں نے کہا لڑکے بھی تعلیم جا رہے ہیں, ویری گڈ سین ہو گیا. تو وہاں سے سیلف نظر آئی کہ شیشے میں اگر میں نظر آتا ہوں, میرے اگر گوڈے ٹیڑھے ہیں, میرے ہاتھ ٹیڑھے ہیں, کہ میری گردن نہیں ہے, میرا قد چھوٹا ہے, لیکن کیا فرق پڑتا ہے یار, مجھے تو میرے کام پہ رسپیکٹ مل رہی ہے نا جو میں محنت کر رہا ہوں. پھر میں نے بہت جان لگا دی. تو
لائک فیملی کی طرف سے بھی آئی مین اگین ہر بندہ کہتا یہی ہے کہ جی مجھے کوئی بھی اب سکسیزفل کوئی اسپیچ دیکھے نا جی میرے اللہ تعالیٰ کا شکر، میرے ماں باپ کا شکر، میرے خاندان والوں کا بلا بلا بلا، بٹ یو ایکچولی تھنک کہ وہ دیر واز اے سپورٹ. ایک ہے کہ جی آپ کچھ کہہ نہیں رہے، ٹھیک ہے بیٹا کر یار بس کر رہے ہیں. دیکھیں میں تو آپ کو پتہ ہے کتنا سیدھا سادہ سچا آدمی ہوں، آپ مجھے تو پرانا جانتے ہیں. میں آئی ووڈ نیور شائی اوے فرام ٹیلنگ می وٹ آئی فیل لائک اباؤٹ اینی تھنگ لائف. میں بہت سیلف اویئر آدمی ہوں. آئی ول ٹاک اباؤٹ دوز ٹاپکس جو لوگ بات کرنے سے اوائڈ کرتے ہیں نا، لیکن میں تو کھروٹل آدمی ہوں. میری والدہ کا میری زندگی کی سپورٹ اور گروتھ میں نا 95% ہے. اب لیٹ می ڈیوائڈ ٹو یو ہاؤ مائی لائف از آل اباؤٹ. 95% محنت ذیشان کو بنانے میں میری والدہ کی ہے. اس کے اوپر 2% محنت 97 تک لے کے میری بہن کی ہے. 2% جو بقایا 3% نہیں بچتی وہ ساری معاشرے دنیا کی ہے. تو یو کین امیجن کہ میری والدہ نے کتنا کچھ کیا ہوگا. جتنا بھی میں نے 20 سال میں سیکھا ہے، لوگوں سے ملا ہوں، دوستیاں، نیٹ ورکنگ، تعلق، واسطے، معاملات، وہ سب 3% رہ گیا. 95 والدہ کے، 2% بہن کے. تو مجھے تو اگر گھر سے والدہ بچپن سے یہ نہ بتا رہی ہوتی ہیں پاگلانہ دیوانے پن طریقے سے کہ تم معذور لگتے ہی نہیں ہو، تم بڑے کام کرو گے، تو وہ اسٹیم ہی نہ ہوتا. سم ہاؤ میں سن رہا تھا اینڈ ون ڈے اٹ کلک بیک اینڈ آئی لسن ٹو اٹ. سب کانشیس میں وہ کہیں نہ کہیں چیز آئی جا رہی تھی نا. تو somebody told me کہ تم کر سکتے ہو نا. آپ یقین کریں میں نے اپنی زندگی میں اتنے لوگوں کو مینٹور کیے، اتنے لوگوں کو نرچر کیے، اتنے لوگوں کی ہیلپ کی ہے. میں آئی ایم آلویز دیئر فار اینی ون بلا تفریق. کوئی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کون کیا ہے. اور میں نے آپ یقین کریں مجھے سارے کہتے ہیں تم اگر تھوڑی سی عقل مند ہوتے تم بہت زیادہ امیر ہو جاتے. میں نے اپنی زندگی میں کسی سے روپیہ کسی نے نہیں کمایا. نہ تو میں نے کسی سے کبھی کوئی کمیشن کے پیسے کھائے ہیں، نہ تو میں نے کسی کو بولا کہ مجھے کٹ دو. آپ میرے سے ساری نالج لے جائیں میری. میرا اس بات پہ اتنا کامل ایمان ہے جب مجھے پیسے اللہ سے ملنے ہیں، جب مجھے کامیابی اللہ سے ملنی ہے تو مجھے ملنی ہے. نوبڈی کین اسٹاپ دیٹ. اور وہ مجھے اس لیے ملنی ہے کیونکہ ایک تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار کرتا ہوں، اور میں اچھی نیت رکھتا ہوں. تو مجھے تو کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے. صحیح. لائک ابھی ہم لوگ ظاہر اگر یہ والی پوری ڈسکشن کر رہے ہیں اینڈ آئی ہیو سین یو نو اے لاٹ آف لائک اسپیشلی ٹائم آن سوشل میڈیا، جو ایٹ لیسٹ تھوڑا بہت کانٹینٹ وچ یو پٹ، کافی زیادہ ینگسٹرس کے ساتھ آپ ڈسکشنز کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے کیفے میں بھی لوگ آ رہے ہیں، سارے آ رہے ہیں. What do you see, how do you see this whole Gen Z-ish sort of, Gen Z اور آگے پیچھے کے قریب ترین لوگ, like their sort of perspective of life, how do they think and what are they lacking and what should they do? اچھا جین زی کے لوگوں میں نا میری بہت قریبی دوستی ہیں. مطلب ایک تو ہوتا نا لوگ بولتے ہیں کہ ہم لوگ جین زی سے ملتے ہیں ایونٹس وغیرہ پہ. میں لوگوں سے نہیں ملتا میرے ملنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے. میں لوگوں سے دوستی کرنا پریفر کرتا ہوں. if I meet you نا I want to be your friend. I want to be your friend. میں 51% محنت کروں گا اس ریلیشن شپ میں. آپ 49 کریں اگر آپ کی مرضی ہے. میں کسی بھی ایونٹ پہ آج تک گیا ہوں یا کہیں گیا ہوں یا نہیں گیا ہوں, آئی آلویز اسٹے اوور آن مائی ٹائم ٹیبل, گھنٹہ 2 گھنٹہ, تاکہ میں لوگوں سے کنیکٹ کروں. مجھے کوئی شوق نہیں ہے فیم کا, مجھے کوئی شوق نہیں ہے مشہور ہونے کا. میں تو بڑا لوکی ٹائپ کا آدمی ہوں. میں کیا ہمارے سرکل میں جو لوگ ہیں وہ لوکی آدمی ہیں. لوگ مجھے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں, میں کیا کرتا ہوں. تو آپ نے آج پوچھا تھا لوگوں کو پتہ لگا کہ بلاگنگ بھی کرتا رہا وغیرہ وغیرہ. نوبڈی نوز, نہ کبھی ریسرچ کرنے کی ضرورت پڑی مجھے. اب تو مور نیش میں آ گئے. لیکن دا تھنگ آئی سی ود دیم وین آئی سٹ ڈاؤن ود دیم اینڈ ٹاک ٹو دیم, اور دوستی کرنے کے بعد, پیار محبت کرنے کے بعد, وہ یہ ہے کہ ایک تو ہے نا کہ وہ پروسیس پورا نہیں کرنا چاہتے. یہ جو ہسل کلچر ہے نا کہ شارٹ ٹائم معاملات, جلدی سب کچھ کر لو, اس کا بڑا نقصان ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں اور لوگوں کو, میرا ذاتی خیال ہے. کیونکہ میرا دوست ہے حمد, آپ بھی جانتے ہیں اس کو اچھی طرح. ڈاکٹر صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ یار ملک صاحب آپ نا زندگی بہت لمبا کھیل رہے ہیں, تو کہاں تک کھیلیں گے, کیا کرنا چاہتے ہیں, واٹس یور ایگزیکٹ ایپیٹمی آف یور گولز ان لائف نا. میں نے کہا گول تو آپ کو پتہ ہے میں کیا بننا چاہتا ہوں, کیا کرنا چاہتا ہوں, تو لمبا کھیلنا پڑتا ہے. اگر میں زندگی میں پروسیس لیک کرتا نا طلحہ بھائی, تو میں ارریلیونٹ ہو جاتا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں. اگر میں 2023 میں بہت زیادہ ریلیونٹ ہو گئی ہوں نا, اب دیکھیں دیر سو مینی تھنگس ہیپننگ ان مائی لائف میں, نیٹ پر کچھ ڈالتا ہی نہیں. اگر مجھے آج بھی کوئی بندہ بلاتا ہے کہ کہتا ہے فلانا فلانا ہمارا کوئی کام ویسے کوئی مشورہ دیتے ہیں, تو اٹس بیسڈ آن مائی نالج یا اسکل, ریسورسز اویلیبل نا. تو جو جینزی ہیں دے وانٹ ٹو گیٹ رچ کوئک, دے وانٹ ٹو بی فیمس, دے وانٹ ٹو بی نون آل اکراس دا کنٹری. وہ چاہتے ہیں کہ 3 دن 4 ہفتے 8 مہینے میں ہو جائے. ایسے نہیں ہو سکتا. اب یس انٹرنیٹ کے ذریعے 2 دن میں وائرل ہو سکتے ہیں. فوکس لائک می کین میک تھنگس وائرل, وی کین پلان اینڈ اسٹریٹجائز تھنگس, بٹ سسٹینیبل گروتھ نہیں ہوتی. آپ نے سیلف اویئرنیس کی بات کی, دیکھیں I know so many people who have made shit tons of money in life and they've lost it all eventually. بہت لوگوں کو جانتا ہوں میں, ہمارے ذاتی دوست سے آ رہے ہیں. تو جب آپ اسکپ کرتے ہیں نا کتاب کے چیپٹرس, ہم جب کیمسٹری کے ایگزام تھا امی مجھے کہتی نہیں کہ تم 3 چیپٹر چھوڑ کے چلے جاؤ, اللہ مالک ہے نا. تو اس ٹائم تو والدہ کی دعا چلتی تھی, اللہ مالک تھا. لیکن پھر یہ سمجھنا پڑا زندگی میں کتاب پوری تو پڑھنی پڑتی ہے. تو آئی تھنک ونس پیپل ڈونٹ ریئلائز دس کہ کسی کا اس سے مقابلہ نہیں ہے. یہ لوگوں میں اتنا شدید مسئلہ ہے حسد کا,
اور کمپیریزن ڈرا کرنے کا. آپ یقین کریں کہ اگر طلحہ نے TCM بنا لی ہے تو میں نے بھی TCM بنانا ہے. اٹ کلز دا ویژن نا. ہم جب 2005 میں بلاگنگ شروع کرے تھے تو اس ٹائم ہم یہ غلطیاں کرتے تھے کہ اگر آپ کو ٹیک بلاگ ہے میں ٹیک بلاگ بنا دوں گا نا, لیکن معاشرہ تو کبھی سیکھے ہی نہیں ہے. مجھے ہر کوئی آگے بولتا ہے کہ ہم نے یہ بنانا ہے چائے محفل, نہیں چلا سکو کہ بنا لو. مجھے سارے کہتے ہیں کاپی کر لیں, میں نے کاپی کر لو, مجھے ہم تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ بنا لو, نہیں چلے گا. دیکھیے یو نیڈ ٹو ہیو یور اون وائس ان تھنگس نا, یو ہیو ٹو ہیو دیٹ اویئرنیس کہ میں نے کیا کرنا ہے. ہم جو کاروبار کرتے ہیں وہ اسٹریٹجک کاروبار ہوتے ہیں, اس کے پیچھے کوئی سائنس ہوتی ہے, ہوا میں نہیں ہو رہا ہوتا. ہوا میں تو خواب دیکھے جاتے ہیں نا, خوابوں کو پھر تعبیر کرنا پڑتا ہے. تو آئی تھنک کہ اگر کسی نے زندگی میں مشہور ہونا ہے, کامیاب ہونا ہے, کچھ بھی کرنا ہے تو دے شوڈ پٹ ان. گزارے میں جب میں واپس آیا اور ہم لوگوں نے ملنا شروع کیا تو جب میں نے آئیڈیا آئی تھنک آپ کو بھی, آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا اور بھی کافی لوگوں کے ساتھ کہ یار صرف ویڈیو کرنی ہے, اسپیشلی دا مین اسٹریم پیپل لائک پاگل ہو گیا, ویب سائٹ کیوں نہیں ہے, اخبار کیوں نہیں ہے, ٹیکسٹ کیوں نہیں ہے. مطلب آپ کی ویڈیوز کہاں سے آئیڈیاز آئیں گے, کیسے شروع کریں گے, یہ دیکھیں یہ والا مشہور بلاگ, یہ والا مشہور جو چل رہا ہے وہ آپ کریں. تو وہ آئی تھنک اگین وہ دا پیشن اینڈ دا سیلف اویئرنیس والی چیز جو ہے. اینڈ اگین ہم لوگ ابھی اب معذرت بات کرنا جسٹ ٹو ایڈ ون پوائنٹ ہیئر نا. اب میری تو بہت اسٹرانگ ایفیلیشن ہے TCM کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور مجھے تو بہت خوشی ہوتی ہے اس کی گروتھ دیکھ کے. اور پھر ہمارے سرکل میں آپ کو پتہ ہے دوست ہیں, ہم سب بیٹھتے ہیں, یو نو ایوری ون سیز سنگل پوائنٹ ایجنڈا اباؤٹ TCM. اگر لوگوں کو تو اپنے کیا اپنا نظریہ ہوگا, TCM کی کامیابی کی وجہ صرف ایک ہی ریزن ہے, دیر از اونلی ون ایڈجیکٹو, کوئی دوسری چیز نہیں, وہ کنسسٹنسی ہے. کنسسٹنسی از واٹ گیوز یو دا لانگ ریس ان لائف نا, لمبا کھیلنا. آپ اسکل بھی سیکھ لیتے ہیں طلبہ بھائی, ہارڈ ورک بھی کر لیتے ہیں, کانٹینٹ ڈالتے ہیں, لیکن ہر بندہ فیل کرتا ہے کنسسٹنسی پہ. اگر میں ایز اے معذور رہ جاتا اور میں کنسسٹنٹ نہ ہوتا, اپنے آپ کو سیلف اویئرنیس کو بڑھاتا کہ میں ایک اچھا انسان بن سکتا ہوں, میں کامیاب انسان بن سکتا ہوں, میں نہ بن سکتا. تو آئی تھنک یہ جو آپ نے مزے کی ہے, if anyone is willing to put in 6 years like you, وہ بھی کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. نہیں میں تو ابھی آج کل کافی زیادہ اکثر ذرا جب آپ بندہ ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے تو آپ موٹیویشنل ویڈیوز اینڈ آل دیٹ شٹ do the work, ہاں do the work, yeah, for 10 minutes, for 5 minutes, but then when you like sit, you know, and listen to your own, نہیں بٹ اس میں بھی نا یہ when you listen to your own self نا, مطلب رات کے آپ 1 بجے اگر بیٹھے ہوئے ہو نا, جب وہ گھڑی آپ کی ٹن ہو رہی ہے, and when you think at that time, like the most important thing I think جو میں اب اپنے آپ کو like بہت زیادہ I think probably اب I am discovering after 6 years in a way, probably لوگ سن گے کہ اچھا یہ کیا سادی سی بات ہے. The motivation is not important, it's the discipline. مطلب یہ جو ایک ہے نا کہ جی I want to start my own business because I don't want to work for anyone, it's like the bullshit like sort of logic. مطلب آپ جو when you work for your own self, آپ probably زیادہ کام کر رہے ہیں. لائک آپ کا پھر ایک باس نہیں ہے, ہر کلائنٹ آپ کا باس ہے, ہر کسٹمر آپ کا باس ہے, آپ کے امپلائی آپ کے, یو نو. سو وہ جو ایک پوری تھیوری ہے نا, وہ دیٹ از لائک سم تھنگ وچ از اب اے لاٹ آف ٹائمز لائک آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کم ٹو دی آفس. آئی لو لائک یو نو ڈوئنگ ویڈیوز اینڈ آل دیٹ. ابھی آج میں پورا دن بزی تھا, میں نے کہا یار نہیں, لائک دس از دا ایپیسوڈ آئی ہیو ڈیسائڈیڈ آئی وانٹ ٹو ڈو, کر لیں, یو نو. اب وہ جو آئی تھنک ایک چیز ہے نا, ڈسپلن ود کنسسٹنسی. آئی تھنک میں اس میں اگر کمپلیمنٹ کرنا چاہوں ساتھ ایک چیز, ایک تو کنسسٹنسی اور ڈسپلن تو بہت ضروری ہے. ڈسپلن پہ تو نہیں ہو سکتا نا اگر آپ کام ٹائم پہ نہیں کریں, اور آپ کو تو دیکھیں نیوز کا کام ہے, ٹائملینس از ایوری تھنگ رائٹ. دوسری چیز مجھے لگتا ہے بہت ضروری ہے, وہ میرے خیال سے صرف ایک چیز ہے جو آپ کو زندگی میں نا انیشلی چاہیے ہوتی ہے, باقی تو آپ نے پھر اڈاپٹ کر کے بڑھانا ہے اپنے اسکل سیٹ اینڈ کریکٹرسٹکس نا. اگر آپ کے پاس وہ چاہت ہے نا, دیٹ پیشن اینڈ ڈرائیو, تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ میں نے تو یہ چیزیں اپنے ہاتھوں سے دیکھی ہیں, بنتے ہوئے بنائی ہوئی ہیں الحمد للہ کی رضا سے. آپ مجھے کوئی بھی لڑکا لڑکی لا کے دیتے ہیں پاکستان کی کسی بھی جگہ سے, آپ مجھے گول دیں گے جہاں اس کو تم یہ بنا دو, میں آپ کو ریئلسٹک ٹائم زون دوں گا, ٹائم لائن کتنا وہ بن جائے گا, بشرطے کہ اس کے اندر وہ ڈرائیو میں بنا سکوں. پہلے آپ یقین جانیے کہ میری جو پوری زندگی ہے نا, اس کا ایک فلسفہ ہے ہر چیز کے اندر. میں زندگی میں اپنی مرضی سے سوتا ہوں, اپنی مرضی سے اٹھتا ہوں, اپنی مرضی کے لوگوں سے ملتا ہوں, خود مختار انسان الحمد للہ, کوئی محتاج نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں زندگی میں نا ہاف ہارٹیڈ ایفرٹس میں بلیو ہی نہیں کرتا. آدھا پونا زندگی میں کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر آپ نے زندگی میں کوئی بھی کام کرنا ہے, اف دیر از اینی ورک اسائن ٹو یو, اف دیر از اینی ریلیشن شپ یو آر مینیجنگ, آپ کو کوئی دوست ہے, والدین ہے, بہن بھائی ہے, کوئی بھی خواب دیکھنا ہے, کچھ بھی کرنا ہے, وہ صرف تب کریں جب آپ کو اس سے نا 100% عشق یا شدت ہو, فل ہارٹیڈ ایفرٹ ہو. بے شک مجھے کرنا نہیں آتا, مجھے لیٹ سے میں میتھس اسٹیٹس میں فیل ہوں, میتھس میں فیل ہوں بچپن میں. آپ کو میں اگر بتاؤں نا, میں اپنے کتنے فنڈس مینیج کر رہا ہوں کرپٹو میں, آپ بولیں گے کیسے کر لیتے ہو بھائی, تم کو میتھس ہی نہیں آتی. ٹریڈنگ کے اندر, ٹریڈنگ از اے ویری مینٹل ڈریننگ کام, ٹھیک ہے, لیکن آپ کو میرے اندر کبھی نظر نہیں آئے گا میں اسٹریس میں ایگزاشن میں چل رہا ہوں. تو چاہت تھی کہ میں نے کرنی, تو میں کر گیا. تو اف یو ہیو دیٹ یو نو ہارٹ فار اینی تھنگ نا, مجھے یاد ہے کہ جب ہم ویری فرسٹ ٹائم وی میٹ, آپ نے کہا میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں, میں بھی آیا باہر سے, تو
اب دیکھیں میں تو آپ سے بہت پہلے کا سوشل میڈیا میں لگا ہوں نا, میری سو قسم کے اسکیپٹسزم وغیرہ وغیرہ کیسے یہ ہوئے گا. آئی آلویز نیو کہ آپ کر لیں گے کیونکہ آپ کا دل تھا اس میں کرنے کا, آپ نے تو دل جان لگا دی نا, رات ایک صبح نیچے کر دی. تو آئی تھنک اف یو ہیو فل ہارٹیڈ ایفرٹس تو آپ زندگی میں کرنا سکتے ہیں. آپ نے جنزی کی بات کی, میرا صرف ہر بندے کو ایک مشورہ ہوگا, یہ جتنا گلیم اینڈ گلٹر ہو گیا نا میگزینس کا, اسٹارٹ اپ کلچر کا, شوز کا, فلانا فلانا فلانا, ہم تو میڈیا کے لوگ ہیں. میرا تھیسس واز آن پروپیگنڈا نا, تو اس پہ ہم بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں کہ چیزیں کیسے ہوتی ہیں. دیکھیں آتا تو سب فلف ہے نا, فلف بکتا ہے, فلیکسنگ اچھی لگتی ہے, ٹھوں ٹھاں. اگر ٹھوں ٹھاں چلتا ہوتا نا اور اگر پسند ہوتا تو میرے سے کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا. اتنا ویل پوزیشنڈ آدمی ہوں میں سوسائٹی میں یا اپنی ویسینٹی میں کہ میں بھی بڑی فلیکسنگ کر سکتا ہوں, ضرورت ہی نہیں ہے. تو آئی تھنک اف یو وانٹ ٹو ڈو اینی تھنگ ان لائف, being a young person, only follow your heart and do things that please you. میں کوئی پروجیکٹ کوئی کام نہیں کرتا اگر میرا اس میں دل یا کوئی انٹرسٹ نہ ہو تو, اور جو کرتا ہوں الحمدللہ اس میں اللہ کی طرف سے بڑی مہربانی ہوتی ہے. تو سو اگین ابھی یہ فلیکسنگ اور وہ ساری ذکر ہم کر رہے ہیں, ہاؤ ڈو یو سی دس ہول انفلوئنسر ٹاکسک کلچر؟ یہ اوبیسلی انسان کو خود بھی خراب کرتا ہے اور ساتھ وہ خراب کرتا ہے. میں جو حسد کی بات کر رہا تھا, آئی ہیو ہیوج پرابلم. دیکھیں مجھے اپنے ریونیوز پہ بات کرنے کا کوئی ایشو نہیں نا, ہم پرائیویٹلی تو 100 باتیں کرتے ہوں گے, پبلکلی میں کیوں کروں؟ اٹس مائی ریونیوز, مائی کمپنی, مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں کسی کیا انٹرسٹ لینا ہے میں نے یہ وہ, کہ میں کیوں کسی کی بیڈ سینس سے نظر لگاؤں اپنے اوپر نا. دوسرا مسئلہ یہ کہ یہ مسئلہ نہیں کہ میں چور ہوں, کاروباری لوگوں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ چور ہیں, ٹیکس چور وغیرہ وغیرہ. جتنا ہم نے سرکار کو دیے ہوں گے نا, لوگوں نے تو شاید دیے ہی نہیں ہوں گے, اس بات تو جاتے ہی نہیں ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ وین یو ٹاک اباؤٹ پے چیکس اینڈ منی نا, تو یو آر گیونگ دا رانگ سینس آف ہوپ اینڈ رانگ سینس آف ڈائریکشن ٹو پیپل. میرا ذاتی ماننا ہے, میں نے زندگی میں بہت لیکچرز, مینٹورشپ, بہت سب کچھ کیا ہے. آئی نو آلموسٹ ایوری ون ان دا انڈسٹری, لوگوں کو فالو کرتا ہوں میں, اور آپ ہوتے ہیں میں سوشل میڈیا کا بڑا گیک بھی ہوں, میں کنزیومر بہت نیکسٹ لیول ہوں. میں نے سارے پوڈ کاسٹ دیکھے ہوتے ہیں آپ کے, ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تو آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں اور آپ کے توسط سے آڈینس کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ فل ہارٹیڈ ایفرٹس کریں, فائنڈ اٹ پیشن, یو نو جسٹ ڈو اٹ. جب میں آپ کو بتاؤں گا نا کہ میں نے 5 کروڑ روپے اس طرح کما لیے تھے, آپ کبھی بھی کام نہیں کر سکیں گے. تو فلیکسنگ کا مسئلہ ہے کہ جو لوگ فلیکسنگ کرتے ہیں, دیکھیں آپ ابھی جو پاپ اسٹارز راک اسٹارز ہوتے ہیں, ان سے بڑا تو فلیکسر کوئی بھی نہیں ہوتا نا. وہی کیوں 35-40 کی جا کے کوکین کر کے اوڈی ہو جاتے ہیں, پیسہ بھی ہوتا ہے, کانسرٹ بھی کرتے ہیں, دنیا ٹریول کرتے ہیں, بیکاز وہ شیلونس آ جائے گی نا, ذہن سے خالی خشک ہو جائیں گے, سیلف اویئرنیس لاس ہو جائے گی, سوشل گیدرنگس دوست ہوں گے نہیں. جو امیر آدمی ہوتا ہے نا طلحہ بھائی, جو بندہ فلیکس کرتا ہے, اس سے لوگ دوستی نہیں کرنا پسند کرتے, اس سے لوگ کام نکالنا کوشش کرتے ہیں. میں طلحہ کی عزت اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ طلحہ کا TCM ہے, میں طلحہ سے دوستی نہیں کر رہا, تو ہماری دوستی تو کھوکھلی ہو گئی نا. اور طلحہ ایونچولی جب سب کو بانٹنا شروع کرے گا, ایونچولی ایک دن بیٹھا ہوا سوچے گا یار میں تو کچھ بھی نہیں, آپ جتنے مرضی امیر آدمی ہو جائیں. آئی نو سو مینی پیپل, یار آپ یقین کر رہے ہیں کہ میں ایسی جگہوں میں لوگوں سے ملنے گیا ہوں جہاں پہ لوگوں نے مجھے نا, میں نے زندگی میں کبھی 3-4 ہزار روپے سگریٹ نہیں پیے ہوتے, ایک سگریٹ 3-4 ہزار روپے کا, مجھے پتہ نہیں برانڈس ہوتے ہیں, کہ لوگوں نے یہ تک بولا کہ یہ سگریٹ ٹرائی کر, میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں, کہ US سے آتا ہے یہ اتنے کے, اینڈ دے وڈ ٹیل یو کہ یار ہمارے سے بیٹھو اور فلم دیکھیں, کھانا کھائیں وغیرہ وغیرہ. لوگوں سے تو کھانا کھانے کے لیے دوست نہیں بچتے آخر. یہ جو ٹاکسسٹی ہے, یہ جو سارا ذہن کا تناؤ لوگوں میں, ڈپریشن, اسٹریس چل رہا ہے وغیرہ وغیرہ, ہر چیز کول ہوگی نا, یہ بھی کول ہو گیا. پیپل ڈونٹ ہیو گڈ فرینڈس طلحہ بھائی, پیپل لیک گڈ فرینڈس. لوگ کامیاب اس لیے نہیں ہوتے بیکاز دے لیک گڈ فرینڈس, لیک گڈ سوشل سرکل, ان کو کچھ سیکھنے کا موقع نہیں ملتا, انہیں کوئی انکریج نہیں کرتا, اینڈ دے آر لاسٹ ان لائف. آئی تھنک وہی والی بات ہے نا کہ وہ جو آپ کے سرکل کے آس پاس کے 5 لوگ ہیں, دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ یو ہیو. بہت انفلوئنس ہوتا ہے, کیونکہ ابھی تو ہر چیز آپ نے ڈیجیٹل پہ دیکھی ہے. ناؤ آئی وانٹڈ ٹو ڈو دس, آئی وانٹڈ ٹو ڈو دیٹ, تو وہ ایک بہت ہی زیادہ. بٹ ڈونٹ یو تھنک لائک, آئی مین اگین وہ بہت پرابیبلی انفلوئنسز, آپ کے بھی کافی جاننے والے دوست ہیں میرے بھی, اور ایک دو نے مجھے کہا بھی ہے کہ آپ بڑا جو ہے نا اگینسٹ, اگین ناٹ سارے بٹ اے لاٹ آف دیم, I mean how to say it like politely, ایک ایروگینس بھی نا آپ دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں اس بندے میں. پولائٹلی بھی بات ہے, سب کھل کے بات کریں, ہوتی ہے ایروگینس. مطلب ایز این ایگزامپل اگر آپ دیکھیں نا کہ جی میں نے ریونیو پچھلے 5 سالوں میں کیا کمایا, اگر میں اس سے پوچھوں نا جو انفلوئنس ہے, میں کہوں بھائی تم بھی دکھاؤ, پرابلی کچھ بھی نہیں ہوگا. بٹ اگین وین یو سٹ اینڈ وین دے ٹاک اینڈ وین یو لائک, اب آپ کو پتہ ہے کہ میں, مطلب آپ کو زیادہ پتہ ہے کن کن لوگوں کے ساتھ ہم لوگ اٹھ بیٹھ رہے ہوتے ہیں, کہاں کہاں جا رہے ہوتے ہیں, کبھی نہیں اسٹیٹس ڈالے, کبھی نہیں ٹیگ کیا. بٹ سم ٹائمز وین یو تھنک دا پرابلم از لائک وہ جو ینگ ایک بچہ ہے, جب وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اینڈ وہ بیچارہ پھر جو ہے نا اندر کہ یار میں آپ کو ایک مزے کی 2 اسٹوری سناتا ہوں. دیکھیں میں نے نا آج تک زندگی میں نا صرف 3 سیلیبریٹیز کا پکچرس اپلوڈ کیے سوشل میڈیا پہ, صرف 3, اور کبھی بھی نہیں کی. آئی ہیو میٹ ایوری ون ان پاکستان, کسی کا بھی نام لے لیں, ٹھیک ہے, خان صاحب کے ساتھ, شان کے ساتھ جو ایکٹر ہیں, اور شوکتا کے ساتھ. ان تینوں سے میری اپنی بڑی کلوزنس اور افینٹی ہے. معاملات بھی میرے سے بہت اچھے ہیں, ذاتی طور پہ مجھے اچھے بھی لگتے ہیں.
میں ہر بندے سے ملا ہوا ہوں, میں نے کبھی پکچر نہیں لگائی, مجھے کبھی فلیکس کرنا شوق نہیں. اللہ کا شکر ہے اگر مجھے کبھی بچپن جب پیسے کمانا شروع کیا فلیکس کا موڈ ہوا بھی تھا, وہ تھا کہ ہم پیسے بہت خرچتے تھے. میں کھانے شانے پہ, کپڑوں پہ, گھڑیوں پہ, میں نے سب ختم کر دیے. میں اسی پیسے کو استعمال کرتا ہوں اچھے کاموں کے لیے. آپ یقین کریں, میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, میں سب یہ اندر بیٹھے ہیں, مجھے بولے کہ تو مجھے 10 منٹ میں نا بنا کے دکھا پیسے, میں آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں. وہ پیسے پتہ ہے کیوں بننے تلا بھائی, کیونکہ میری نیت میں یہ کوشش ہے کہ میں اپنے ذریعے لوگوں کی مدد کر سکوں. میری مدد تو اللہ نے کرنی ہے, اپنی ٹینشن میں نے کبھی نہیں لی رہا. یہ جو فلیکس کا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ جاتے ہو نا پریزیڈنسی یا پی ایم ہاؤس, تو آپ نے بیریئر کی پکچر بھی لگانی ہے نا, سمجھ رہے ہیں, فلیکس ہے نا. ہم بھی بہت دفعہ گئے ہیں, بچپن سے جا رہے ہوں گے, لیکن کوئی فلیکس نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہوتے ہیں, جو کانٹینٹ کریٹرز ہوتے ہیں, دیکھیں وہ اچھا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ بہت سارے امیزنگ کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جو بندہ اپنی ذمہ داری سے ہٹے گا تو ہر بندے کو کرٹیک کرنا چاہیے نا. ہم تو سوسائٹی کے ایٹ لارج نقصانات کی بات کر رہے ہیں. ایروگنس لوگوں میں آتی ہے سوشل میڈیا کے نمبرز کے ساتھ, پیسے کے ساتھ اور معاملات کے ساتھ. اب دیکھیں ہمارے پاس F6 میں سب سے پرائم لوکیشن ہے, ٹھیک ہے, ہمارے سے پرائم لوکیشن الحمدللہ اسلام آباد میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اور اب میرے پاس آگے اگر کوئی بندہ انفلوئنسر میں جا کے بولے گا کہ ہمیں آپ اوبلائج کریں, معاملات کریں, جو بھی کریں, تو میں سب لوگ کے ساتھ کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کیسے کیسے لوگ آتے ہیں, تو میں رسپیکٹ کروں گا, پیار کروں گا, سب کچھ کروں گا. اگر آپ مجھے آ کے ایکسٹورٹ کریں گے یا مجھے آپ کو تنگ کریں گے کہ یار ہم انفلوئنسر ہیں, ہم آپ کے بارے میں لان تان کر دیں گے, چھاپ دیں گے, تو آپ مسٹیک کر رہے ہیں نا. دیکھیں میں نے کروڑوں روپے لگائے ہوئے ہیں. پہلی بات تو ہے کہ اگر آپ نے صرف ایروگنس کی بات کریں تو میں آپ سے آلریڈی بہت امیر ہوں, میں آپ سے بہت ویل کنیکٹڈ ہوں, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں تو آپ سے بدتمیزی نہیں کر رہا نا. تو اوبیسلی سوشل میڈیا کا جو ڈوپامین رش ہے نا, اتنا ٹاکسک ہے. میں نے بچپن سے نیٹ ورکس یوز کیے ہیں, آپ کو پتہ ہے ہم کتنا نیٹ یوز کرتے ہیں, ہم ہر ٹائم یہی کر رہے ہوتے ہیں. ہماری ہر گپ شپ میں, ہر محفل میں پیسے کی بات ہوتی ہے, ایسے ہی ہے نا. بٹ یو ڈونٹ سی دیٹ ان اس, بیکاز میں تو اس چیز سے اپنے آپ کو پاک رکھتا ہوں. تو آئی تھنک کہ اگر کوئی ایروگینٹ ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے, اور آبویسلی لوگ ہوتے ہیں, کرتے ہیں. لاسٹ چیز وچ آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ, جہاں سے ہم نے بات شروع کی, ڈسیبلٹی, آخری بات, سوری معذرت, آپ بولیں گے باتیں, اب دیر از سو مچ ٹاک اباؤٹ, آئی ایم سو گلیڈ یو انوائٹڈ می. وہ ہے میں نے خان صاحب سے بلا سائن کرایا, آپ نے دیکھا تھا, ٹھیک ہے. آئی واز دا فرسٹ ون جس نے بلا سائن کرایا. سب نے بلا میرے پاس سائن کرایا, میرے بلے کی پکچر وائرل ہوئی. میں نے ذاتی طور پہ تو فائل پہ شیئر کی ضرورت نہیں پڑی, خان صاحب نے شیئر کر دی, ٹھیک ہے. میں نے وہ خان صاحب سے بلا سائن کرنے کے لیے اور کوشش کے لیے کہ ہم ملاقات کر سکیں. رات کو 3 بجے میرا ملاقات کرنے کا ٹائم موڈ بنے, اور ہم صبح دن کو ملنے چلے گئے. دیکھیں ہی از اے ویری بزی پرسن نا, لیکن میں نے تو کوئی فلیکس نہیں کیا, نہ تو میں نے جاتے ہوئے اسٹوری لگائی, نہ تو آتے ہوئے لگائی کہ ہمیں ملنے گئی, اور میں نے کوئی میٹنگ اسکور کی ہے نا. وہ تو پی ٹی اے کے پیج پہ, خان صاحب کے پیج پہ لگا جی کہ بلا سائن ہو وغیرہ وغیرہ. تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا لوگوں سے, آنیسٹلی دیکھیں آئی ایم اے ویری ایکسیسیبل پرسن. آپ مجھے میسج کریں, آپ طلحہ بھائی کو میسج کریں, کسی کو میسج کریں, پلیز اپنے آپ کو نا اس فلیکسنگ کے ٹاکسک کلچر سے بچا لیں. میں آپ کو جنرلی بتا رہا ہوں, تجربے سے بتا رہا ہوں, اور ود ہارٹ فیلڈ لرننگس, کہ جو ہم فلیکس میں پڑھتے ہیں نا, اس سے ہمیں نقصان ہی ہوتا ہے ایونچولی. آپ مینٹلی اور ایموشنلی ڈرائی ہو جائیں گے, نہ تو دوست بچیں گے, نہ تو کچھ بچے گا. لاسٹ چیز, ہم لوگوں نے ڈسیبلٹی اور وہ بات کی, آپ نے بھی ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کافی کام کیا, ہم لوگ بھی کافی کام کر رہے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ ہول ایکو سسٹم ان ریلیشن ٹو دا آرگنائزیشنز ورکنگ آن دا ڈسیبلٹی؟ وہ سارا اگین ناٹ کہ ساری کی ساری بہت برا کام کر رہی ہیں, بہت اچھا کر رہی ہیں, بٹ ایکچولی ظاہر ہے آپ لوگ بھی, آپ زیادہ ظاہر ڈسیبل جتنا بھی ایکو سسٹم ہے اس میں شاید پرابلی آپ کو زیادہ ایکسیس ہے, یو نو پیپل الاٹ. ڈو یو تھنک کہ یہ جو ہول ایک این جی او ورلڈ ہے, لائک ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ میرے زندگی کا جو پہلا ویڈیو انٹرویو تھا نا, وہ ایک دا فرسٹ ٹائم آئی واز کیپچرڈ آن کیمرا نا, وہ ایک کوئی سونی دھرتی ٹائپ کا چینل تھا, اس میں مارننگ شو کے انہوں نے مجھے بلایا, یہ توسی بھائی نے ارینج کرایا ہوتا نا. آئی میٹ ہم فار دا فرسٹ ٹائم, اور انہوں نے میرے سے شو پہ آ کر پوچھا کہ آپ زندگی میں کیا بننا چاہتے ہیں. 2009 کے شروع کی بات ہے. تو آئی ٹولڈ دیم کہ میں نا وزیر اعظم بننا چاہتا ہوں, دیٹس مائی گول ان لائف, پرائم منسٹر بننا ہے میں نے نا. تو جو ہوسٹ اینکرس تھے وہ بھی ینگ تھے, میں بھی ینگ, دوست وہ چھوٹا تھا, وہ ہنسنا شروع ہو گیا میرے پہ نا. تو میں نے کہا نہیں بننا چاہتا ہوں, خواہش خوب تو دکھنی چاہیے. تو اب میں نے پچھلے 15-20 سال سے ایک ہی بات کروں, میں نے وزیر اعظم بننا ہے. اس میں کنسسٹنسی ہے میرے خواب میں, کبھی بھی دوسرا جواب نہیں ملے گا. آپ میں سے پوچھیں نا زندگی میں کرنا چاہتا ہوں, یہی کرنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو میرے پاس ایمپیتی اور شعور ہے نا, اویئرنیس ہے سوسائٹی کی, وہ ان لوگوں کے پاس نہیں ہوتی جن سے ریزلٹس نہیں آتے. آپ نے ڈیولپمنٹ سیکٹر کی بات کی, اداروں کی بات کی ہے, اتفاقاً سب کے ساتھ کام کیا ہے میں نے.
آپ آخر فاؤنڈیشن سے نام لیتے ہوئے UN کی کسی بھی ایجنسی میں جائیں, جو بھی ریلیونٹ ہے معذور ہوگی, سب ساتھ کام کیا میں نے. لوکل سطح پہ پنڈی, اسلام آباد, کراچی, میری فیس بک پہ وہ سب معذور افراد ایڈٹ ہیں جو گاؤں دیہات میں رہتے ہیں, وہی میرے دوست ہیں. ٹھیک ہے, آئی وانٹ ٹو اسٹے ان ٹچ ود آل دا پیپل نا, کہ ان کے مسائل بھی سمجھوں, اپنے بھی سمجھوں, اور آگے ہم کو فکس کر سکیں. طلب بات ساری آ جائے گی آدھے پونا معاملات کی. جو آدمی ہاف ہارٹیڈ ایفرٹس کرتا ہے اس سے نہ تو ریزلٹس آتے ہیں, نہ امپیکٹ آتا ہے, اور نہ کوئی ریزلٹس آتے ہیں, اور کچھ بھی. پرابلم بھی ہے ڈیولپمنٹ سیکٹر کا اور پاکستان کی حکومت کا, گورننس کا, چیزوں کا, اداروں کا, ڈپارٹمنٹس کا, کہ کسی کی نیت نہیں ہے. اب دیکھیں اٹس اے ویری اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ, مطلب میرے کو نیت جج کرنے والا ہوتا ہوں نا, اللہ تعالیٰ کی ذات جاننے والی ہے. نیت سے مراد یہ ہے کہ آپ کو جو مینڈیٹ دیا گیا تھا سال کا, میں نے تو دراصل اندر سے کام کیا ہے نا, ان کی اپنی کاپیوں میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ آپ نے کام کرنا, وہ آپ نے کام نہیں کیا, تو میں اس پہ کہہ رہا ہوں آپ کی نیت نہیں تھی نا, آپ نے ریزلٹس نہیں کیے. میں آپ کو وہ کام ایک بندہ ہو کے نا وہ سارے کام اکیلے کر دے سکتا ہوں. جب آپ نے لاکھوں کروڑوں روپے اسپینڈ کر دینے مہنگے مہنگے ایکٹروں کو اپنا برانڈ ایمبیسڈر بنا کے, معذوروں کا برانڈ ایمبیسڈر بنا کے, تو آپ کسی معذور کو بھی 2 روپے دیتے وہ فری میں بھی کر لیتا. ٹھیک ہے, پھر آپ لوگ کرتے ہیں پینل ڈسکشن. 3 دسمبر کے دن میں اتنا بزی ہوں, آپ کو پتہ ہے یہ 3 دسمبر پہ میں ہر نیوز چینل پہ ہوتا. اس دفعہ 3 دسمبر میں آئی واز آن ایوری نیوز چینل. اللہ کی مہربانی ہے, ہر نیوز چینل پہ میرے رپورٹ چل رہی تھیں ایز اے سکسیس اسٹوری نا, اور ایز اے ڈسکشن بھی کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے. کہیں پہ وہ پبلک سروس میسج چل رہے ہیں کہ انٹرویو چل رہے وغیرہ وغیرہ. 4 دسمبر کو یہ بھول جاتے ہیں. 3 دسمبر کو سرینا بلائیں گے, پارلیمنٹ بلائیں گے, سینٹ بلائیں گے, میٹنگز ہوں گی, ڈسکشن ہوں گی وغیرہ وغیرہ, پیسے خرچ کریں گے, کاغذ ضائع کریں گے, پین ضائع کریں گے, چائے بنے گی, کھانا چلے گا. یار سرینا میں اسٹے کے پیسے بھی ملتے ہیں, فری کا اسٹے ہوتا ہے, اور وہ اسپرنٹ قسم کی ورک شاپ بھی ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ. کسی کو فرق نہیں پڑتا طلع بھائی, کسی کو فرق نہیں پڑتا. ذیشان شفقت ملک کو نا اپنے لیے جگہ بنانی پڑی ہے, اور ذیشان شفقت ملک کی طرف سب معذوروں کو ایک دفعہ متحد ہو کے کچھ کرنا پڑے گا. ہم لوگ USMBC کا پروجیکٹ کر رہے تھے, ادھر میں نے کو سجیسٹ کیا کہ ہم لوگ نا ایک ادارہ بنا لیتے ہیں چھوٹا موٹا سا, PWDs یونائٹڈ فار پاکستان نا. معذوروں کے اندر اتنے ادارے کام کریں. دیکھیے دا پرابلم از ناٹ, دیکھیے ہر بندے کا اپنا نیش ہے نا, کوئی گوڈا فکس کر رہا ہے, کوئی کمر فکس کر رہا ہے, کوئی آنکھوں کی بنائی فکس کر رہا ہے. پرابلم یہ کہ آپس میں انٹیگریشن نہیں ہے نا, وائس ہی نہیں ہے, پریشر گروپ ہی نہیں ہے. وہ ایک اللہ کا شکر ہے کہ پیپلز پارٹی کے حکومت کو ایک ID کارڈ تو ملا تھا ہمیں, معذوری والا, ویل چیئر والا, اس کے بعد تو کچھ نہیں ملا. آپ میرے سے لاس انفورسمنٹ کی بات کرتے ہیں, دیکھیں ہم تو آف لائن کاروبار میں ہے نا, میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا سکتا ہوں کہ CDA کے قوانین میں کیا ہے, فلانے قوانین میں کیا ہے. بینکوں کے باہر جو ریمپس بنے ہوئے ہیں, طلع بھائی آپ میرے ساتھ کل چلیں, مجھے اپنی ٹیم دیں, اس پہ رپورٹ بناتے ہیں. آپ تو کانٹینٹ نیوز کا بناتے ہیں نا, میں آپ کو FTNX ٹائم لے کے جاتا ہوں, اور ہم ویل چیئر لے کر آئیں گے, میں گھر سے خود ویل چیئر لے کر آؤں گا, صرف ایز اے اسٹوری. ٹھیک ہے, وائرل ہوگی, گارنٹی دے رہا ہوں آپ کو میں. اس ویل چیئر کو آپ ادھر چڑھا ہی نہیں سکتے, پیچھے سے بھی نہیں. یہ دروازہ ہے ATM کا, اور وہ لائک اس کی سمجھ رہے ہیں. یہ اس لیے ہو رہا ہے طلع بھائی کہ وہ ایک چیک لسٹ بس اپنی وہ مارک کر دی نا, کسی کو فرق نہیں پڑتا. میں ابھی ریسنٹلی ایک اتنے بڑے ادارے میں, ایک ادارے کے مالک سے ملنے گیا, ان کے آفس میں تقریباً 700 بندہ کام کرتا ہے, اور ان کو جا کے میں نے بولا کہ لفٹ نہیں چل رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ آپ سیڑھیوں سے آ دینا. تو میں بڑا دکھی ہوا. اب یہ نا یہ اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ آپ نے ان اداروں میں ذیشان طرح کے لوگ نہیں رکھے ہوئے نا, سمجھ رہے ہیں, جس کو پریورٹی نہیں ہے نا, پریورٹی نہیں ہے اصل میں. دیکھیں اس میں ہے بہت لمبی گفتگو ہے, لیکن دیکھیں آئی تھنک اس میں بہت سارے ایشوز ہیں. آئی تھنک پرائیورٹی نہیں ہے, کسی کی نیڈ نہیں ہے, چل رہے سسٹم. فنڈز آتے ہیں, لوگ کھاتے ہیں فنڈز اور آگے نکل جاتے ہیں, کوئی چکر نہیں ہے. اٹس اے ویری سیڈ تھنگ, بٹ میں آپ کو ریئلسٹک باتیں بتا رہا ہوں. آپ مجھے اگر بولیں نا کہ ہمیں تم شوگر کوٹ کے بتاؤ, میں آپ کو بہت اچھی ہوتا ہے. آئی ایم شیور کہ ہم آگے بہت آگے ہیں. 2002 کے معذوری کے مسائل سے ہم بہت آگے آ گئے ہیں. سلو گروتھ ہو رہی ہے نا, اٹس اے سنیل کی پیس ہے یہ, سمجھ رہے ہیں. بیسک مسائل ہم لوگ آئی تھنک اوور آل ہی میں نے تو دیکھا ہے کہ ہم لوگ ڈیجیٹل میں, انٹرنیٹ میں, دنیا میں تھوڑا سا آگے جاتے ہیں. دنیا اس سے کوئی 500x آگے نکل جاتی ہے. جتنے بھی یہ ڈیولپمنٹ سیکٹر کے ادارے ہیں یا ڈونر ایجنسیز ہیں یا جیسے آرگنائزیشنز ہیں, ان میں سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میں تو بہت اداروں کے ساتھ نا بہت شوق سے کام کرتا ہوں. آپ تو جو والنٹیئر بھی کر رہے ہوتے ہیں نا, پیسے بھی نہیں لیتے. I have never made a single penny out of this work. Never. بٹ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس بجٹس ہوتے ہیں آپ کے, اور وہ خود اچھا ٹیکنیکلی مجھے تو بہت کچھ پتا ہوتا ہے کہ میں ویری سیلف اویئر آدمی. وہ شاید سمجھتے ہیں کہ یہ معصوم ہے, تو میں آپ کو کوئی بات نہیں کرتا اگلی وغیرہ وغیرہ. تو میں نے کئی پیسے نہیں چارج کیے شروع میں. میں نے اتنا اپنا ٹائم, وقت, پسینہ, خون لگایا ان چیزوں پہ, اور اسے لگایا کہ اپنی کوشش کرتا رہوں. دیکھیں اگر میں کسی 2 بندوں کو بھی کوئی بہتری کر سکتا ہوں زندگی تو کرنی چاہیے. تو آئی ووڈ جسٹ سے کہ فرق ہی نہیں پڑتا کسی کو انفارچونیٹلی. عوام ہماری ویسے اتنی ڈپریشن میں, اتنی فرسٹریشن میں, ملک کے اتنے 100 مسائل ہیں. آئی تھنک معذور گنتی میں بہت پیچھے آ جاتے ہیں. That's the harsh reality. That's the harsh reality. اب یہ ہم بات کرتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی اور ICT کی. ICT اتنا سا ہے, شہر ہے, حکومت ہے فیڈرل, ٹھیک ہے. پریزیڈینشیل سائن کے ساتھ پارلیمنٹ کے قوانین بنے ہوئے ہیں یار چیزوں کے,
انفورسمنٹ نہیں ہے نا. ایسا نہیں کسی کو پتہ نہیں ہے, ضرورت ہی نہیں پڑ رہی نا. کیونکہ اکثر لوگ وہی ہے نا, ہم لوگ کو اکثر لوگ ان باکس کر رہے ہوتے ہیں جی آپ اس چیز پہ رپورٹ کریں, سب سے امپورٹنٹ ہے. مطلب ٹھیک ہے اٹس اے امپورٹنٹ تھنگ, بٹ اگین پریورٹی وائز اس کے لیے وہ چیز از لائک ایز اے پبلیکیشن تو آئی ووڈ, اگر میں اپنی جگہ بیٹھا تو میں بھی نہ کر رہا ہوتا. اف آئی ایم رننگ اے میڈیا ہاؤس تو میری پرائورٹیز اور ہیں نا, سمجھ لیں. یہ صرف تب ٹھیک ہوگا طلب بھائی جب ذیشان شوکت ملک اور اس کے ساتھ 150-200 لوگ اکٹھے ہو کے بولیں گے ہمیں چیز چاہیے. اور میں نے نسٹ میں گیا, نسٹ فوجی ادارہ ہے, وہ یونیورسٹی میں نا ایڈمیشن سے پہلے وہ سائن کراتے ہیں ایفیڈیوٹ کہ آپ کو اس میں بیان بازی نہیں کریں گے. مجھے انہوں نے بلا لیا, اتفاقاً میں پڑھ بھی رہا تھا, میں اتفاقاً اس دن صدر بھی تھا کمیونٹی سروسز کا اپنے اسکول کا, ٹھیک ہے. اور انہوں نے ٹاپ پہ بلا لیا, اسٹیپ پہ لے آئے ہوئے تھے, میک دا رائٹ ریئل کے معذوروں کے ایکسیسیبلٹی کی بات کریں. میں بیٹھا ہوں, میں نے بات شروع کر دی. اب آپ ہوتا ہے میں نے اسٹائل کیا یار, ہم نے ہڑتال کی آدھے گھنٹے کے اندر, لڑکے میرے ساتھ کھڑے ہوئے چارج میں, پورا آڈینس چارج ہو گیا. میں نے کہا NBS بند کر دیا ہم نے, اس کو اسپیشل پارکنگ زون الاؤڈ کرو پہلے, ایسی کی تیسی. میں نا روز پارکنگ ڈھونڈنے کے لیے NBS کے باہر نا 20 منٹ ذلیل ہوتا تھا گرمی میں. جب میں نے وائس کیا اپنا اوپینین, جب میں سمجھ لگی کہ بات کرنی پڑتی ہے, بات کرنی چاہیے, کیونکہ ہم نے چیزوں کو کروانا پڑتا ہے, ہم نے کروا لیا. اگلے 1.5-2 سال میں نے نسٹ میں اتنی عاشقی گزارے, الحمد للہ کنگ نا, جہاں دل کرتا گاڑی لگا لیتا. انہوں نے میرے نام سے تختی لگا دی وہاں پہ. ابھی دیکھیں آپ نے مرکزوں میں دیکھا کہ وہ معذوری کا نشان لگا پارکنگ زون سے, کوئی چکر ہی نہیں ہے. آپ اب کیا چیزوں کے نام لیں, آپ کہیں بھی ویسا چلیں, وہاں پہ سائن بورڈز ہوں گے نیچے, آپ کو گاڑی نہیں پارک کرنے دیں گے. US ایمبیسی ڈپلومیٹک انکلیو کے اندر پتہ ہے کتنی ہائی سیکورٹی معاملات ہیں نا, وہ تو ان کا ملک ہے نا. US ایمبیسی میں معذوری والی جگہ پہ پارکنگ کرنا آسان ہے, سینٹورا سے مشکل ہے. اتنی بڑی بات کر رہا ہوں کیونکہ ان کے ملک میں سم وہ ایڈوکیسی اور وہ ریئلائزیشن ہوگی نا کہ معذوروں کی بھی رائٹس ہوتے ہیں نا, تو یہ مسئلہ مطلب یو مین کہ وہاں آسان ہے اور سینٹورس میں اٹس لائک امپاسبل. اتنا ڈراسٹک کمپیریزن دے رہا ہوں. US ایمبیسی میں تو بہت رولے ہونا چاہیے تھے نا. صرف ان کو میں نے سے بتایا کہ میں ڈسیبل نے کہا سر آپ یہ گیٹ کے ساتھ یہاں گاڑی لگائیں, ہم پارک کرتے ہیں گاڑی. میں کہا نہیں پارک میں خود کر لوں گا, آپ مار دیں گے. سینٹورس میں نہیں کر سکتے, آپ مرکز میں نہیں کر سکتے, کہیں بھی نہیں کر سکتے. اور اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو چلنا ہی اتنا پڑ جاتا ہے لفٹ, مطلب اگین دا پریورٹی ایون کہ جہاں بلڈنگس کے باہر وہ سائنیج بھی ہے نا, وہاں بھی نہیں کرنے دیتے. آپ ان کو بولو نا کہ سائنیج بنا ہوا ویل چیئر کا, یہ میری جگہ ہے, بولیں گے نہیں نہیں یہ ان کی جگہ, ان گاڑیاں آ رہی ہیں ان کی. تو یہ آپ کے ملک کے مسائل ہیں نا. آپ مجھے دینا صدارتی سیٹ یا وزارت عظمیٰ میں فکس کرتا ہوں نا مسئلے. تو جب تک آپ کے معاشرے میں لوگوں کی صاف نیتیں نہیں ہوں گی اور لوگوں میں گیونگ اوے ایمپیتھی نہیں آئے گی. مجھے زندگی سے نا پیار ایک وقت میں ختم ہو گیا تھا, پھر بہت زیادہ ہو گیا. اب پیار کی شدت یہ ہے کہ آئی وش کہ میں اپنی کوشش کر کے جتنی بھی مائکرو اسکیل پہ کروں کسی کی زندگی کو بہتر کر سکوں نا. تو یہ جو گیونگ اوے والا ایلیمنٹ ہے نا, اب الحمد للہ پاکستان, اگر ہم میرے سے پوچھیں نا کہ پاکستان کے معاشرے کو تم کیسے ڈیفائن کرتے ہو, بیڈ اور گڈ, آئی وڈ ٹیل یو کہ 95% بہت گڈ لوگ ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بیڈ ایکسپیرینس ہوئے ہیں, نیگیٹیوٹی وغیرہ وغیرہ, سم ہاؤ دے آر اینڈنگ اپ ان دا رانگ سرکمسٹانسز اینڈ رانگ پیپل آل دا اگین ٹائم, بیکاز ان کی اپروچ میں کوئی مسئلہ ہے. اگر پاکستان کے لوگ مجھے سپورٹ نہ کرتے ایک عام آدمی سے لے کے آپ تک, تو میں یہاں نہ پہنچتا. سمجھ, لیکن وہ آپ کی اپنی بھی کوشش اس میں, میری کوشش یہ تھی کہ جب میں برائی سوچتا تھا اور میں برا انسان تھا, اور میں جب بری تھاٹس لاتا تھا تو میں برے لوگ ملتے تھے. جب میں نے اپنے کو تھوڑا سا اوپن اپ کیا نا کہ دنیا میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, میری ماں کی طرح کے اور لوگ بھی ہوتے ہیں, میری ماں اکیلی تو نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت دنیا بنائی ہے, تو اچھے لوگ اور بھی ہیں. دا ونس آئی اوپنڈ اپ مائی آئیز کی پازیٹیوٹی ہوتی ہے. آپ کو ہوتا ہے میرا سوشل کتنا ڈائیورس ہے. میں واحد آدمی ہوں, کیا مجھے شہر میں پاکستان میں کہیں بھی پھینک دینا, میں کبھی بھوکا نہیں مروں گا, ننگا نہیں مروں گا, مجھے کوئی گاڑی کا مسئلہ نہیں ہوگا, کوئی پکڑ لے گا, اٹھا لے گا, کھانا کھلا دے گا. تو یہ دوست اچھے اس لیے ملے بیکاز یہ بلیو کیا کہ پاکستان کے معاشرے میں بہت اچھے لوگ ہیں. دیر از ریزن کہ دس کنٹری ڈز سو مچ چیریٹی نا. ہمیں تو ایشو گورننس کے نا, ہمیں تو ایشو اداروں سے یہ کہ انفورسمنٹ نہیں ہوتی, وہ مسائل ہیں, باقی تو مسئلہ کوئی نہیں ہے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, اٹس آلویز اے پلیجر ٹاکنگ ٹو یو. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ایک اور سیٹنگ کے ساتھ ملیں گے. انشاءاللہ سر. تھینک یو.